करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान करीम की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ायज़ा इमदाद और गुज़िश्ता 10 रोज़ से मेरा साथ दे रहे हैं जनाब तौफीक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। अशरा मग़फ़िरत जो है वो शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे तमाम सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। हमारे जो आबाओ अजदाद जो कलमा गो थे, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो आने वाली आइंदा नस्लें हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत के नूर से सरफराज फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, आज हम एक ऐसे सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि सदियों से ज़ेर बहस है। वो ये कि क्या कुरान और साइंस एक दूसरे के मुखालिफ हैं या फिर एक दूसरे की तकमील करते हैं। इस्लाम चूँकि ईमान बिल गैब की बात करता है, जबकि साइंस जो है वो साइंटिफिक मेथड्स यानी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एनालिसिस और फिर कंक्लूजन की बात करती है, और इन 4 स्टेप्स की बदौलत जो है वो सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करती है। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जो साइंस की तरक्की है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमें रोशनी की तरफ लेकर जा रही है, हमें खालिक हकीकी से मिलवा रही है या दूर कर रही है। तो आज के जो हमारे मेहमान स्कॉलर्स होंगे वो इस पर गुफ्तगू करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि क्या कुरान जो है वो एक साइंटिफिक मैनुअल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। तो भट्ट साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारे मेहमानों का तारुफ करें। बड़ा एक खूबसूरत और बड़ा एक दिलचस्प और बहुत ही एक गहराई वाला मौजू है जिसका आज हमने इंतखाब किया, और अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे और उनकी राय जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इलामा हैदर अली नजफी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह ताहिर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं हंसला इमाद साहब, और हमारे बहुत ही प्यारे भाई और दोस्त फवाद सैदी साहब। आप बहुत ही मारूफ एंकर भी हैं, तो आज हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि आप तलावत कलाम पाक भी हम आपसे गुजारिश करेंगे, और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और आपके व्यूवर्स को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो तलावत कलाम पाक की सादत हासिल करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन नज़र बअज़ुहुम इला बअज़ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। तो तिलावत कलाम पाक के बाद अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरी हमेशा की तरह ये गुजारिश है आपके व्यूवर से भी और आप लोगों से भी,
اگر آپ اس میں میرا ساتھ دینا چاہیں تو ضرور. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش روبا من بے کس و طوفان ہوش روبا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. انا فی عطش وسخاک عدن اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. فائزہ آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے ہاں روز ہی تلاوت بھی ہوتی ہے اور نعت رسول مقبول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھی جاتی ہے اور سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں اور سب کے انداز بڑے خوبصورت اور منفرد ہوتے ہیں. لیکن آج ہماری تلاوت میں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مجھے ایک عجیب طرح کی اور ایک بہت ہی خوبصورت ایک برکت دکھائی دی فواد زیدی صاحب کی آواز میں اور ان کے انداز میں. تو آج ہم ایک بڑی مطلب ایک زبردست اپنے آپ کو ایک کیفیت میں محسوس کر رہے تھے. انداز میں آپ نے پڑھا. ہمیں یہ بتائیے گا کہ اینکرنگ تو آپ کے ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کا ایک
بڑا شعرۂ آفاق ٹیلنٹ ہے. یہ نعت پڑھنا اس طرف آپ کا کیسے رجحان ہوا؟ جی الحمدللہ، ایک تو میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. اور بس اللہ تعالیٰ سعادت دیتا ہے ہر سال تراویح پڑھانے کی بھی. ماشاء اللہ. تو وہ ایک رمضان میں پریکٹس ہوتی ہے قرآن پڑھانے کی، اور اس دفعہ بھی ماشاءاللہ تراویحوں کی سعادت حاصل کی ہے. 15 سپارے بھی ہم لوگوں نے مکمل کر لیے ہیں. ارے واہ کیا تو بس بچپن سے ہی شوق تھا آقا کی ثنا خوانی کرنے کا. تو مواقع کم ملتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام موقع دیتے ہیں، تو کوشش بس میری ہوتی ہے، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کہتے ہیں. جی اس کو عطا کہتے ہیں. جی بالکل. اور آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان بہت ہمارے سامنے ہی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہیکٹک چل رہی ہے روٹین؟ جی بہت زیادہ ہیکٹک ہے، چونکہ ظاہر ہے پھر صبح میں آپ نے اپنی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹی بھی کرنی ہے، عوام کو باخبر بھی رکھنا ہے، اور پھر اپنے معمولات بھی رکھنے ہیں، اور پھر رات کو کھڑے ہو کے قرآن بھی پڑھانا ہے. تو تھوڑا سا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے آپ کی والی کہ عطا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تو بس پھر وہی ساری چیزیں آسان کر دیتے. پھر بندے کو نہیں پتہ لگتا. بالکل نہیں پتہ چلتا. ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا، روزہ رکھ کے اتنا بولنا، اتنی خبریں سنانا، تو حلق خشک نہیں ہو جاتا؟ نہیں، حلق تو بہت خشک ہوتا ہے. اور ابھی جیسا کہ آپ کی ٹرانسمیشن کا ٹائم بھی 1 بجے کا ہے جی، اور روزہ ماشاءاللہ یہاں پہ لاہور میں تو ویسے بھی ابھی گرمی نہیں ہے، ذرا اچھے ہیں، ٹھنڈے روزے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے بول کے تھوڑا سا بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریکٹس ہو جاتی ہے تو چلی جاتا ہے معاملہ. حلق تو خشک ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ بشری تقاضا ہے ایک، لیکن رمضان بھی پورا سال نہیں ہوتا. جی جی، رمضان بھی 1 مہینے کا ہوتا ہے. بہت اس میں شکریہ جتنی زیادہ آزادی صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. محسوس ہوئی. لیکن ہمارے ناظرین کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. یقیناً. تو پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن، سائنس اور ٹیکنالوجی. تو علامہ صاحب آپ کی طرف میں پہلا سوال رکھوں گی. اسلام جو ہے وہ ایمان بالغیب کی بات کرتا ہے، یعنی بغیر دیکھے ہمیں یقین رکھنا ہے، اعتقاد رکھنا ہے، جبکہ سائنس جو ہے وہ تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر جو ہے وہ حق اور سچ کو مانتی ہے. تو کیا یہ سچائی کے 2 الگ الگ راستے ہیں یا کہیں پر جا کر مل بھی جاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اگر آپ کے کویسچن کو تھوڑا واضح کیا جائے تو آیا ان کا آپس میں ربط ہے یا ربط نہیں ہے؟ چونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وحی اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، رسالت میں آپ نے فرمایا میرے اوپر یوں وحی آتی ہے، ہم نے مان لیا. اچھا جبرائیل یوں آنا جانا ہمارے پاس رہتا ہے، ہم نے مان لیا. یعنی غیب کی بہت ساری چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جبکہ سائنس تجربات کرتی ہے. جی، میں پہلی بات، یہ بہت اہم عرصہ دراز سے یہ جو موضوع ہے یہ مورد بحث رہا ہے. بالکل. تو اس کے حوالے سے بہت ساری معروضات ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں. جی، سب سے پہلی بات کہ جدید ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، سائنسی ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے جو مواد ہے اس کا خالق کون ہے. یعنی آج کوئی بندہ سورج کو مسخر کر رہا ہے، بندہ چاند کو مسخر کر رہا ہے، بندہ ستاروں کو مسخر کر رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی کو کریٹ کر رہا ہے. یعنی اس ساری پہلی چیزوں کو موجود اور مواد دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا اشارہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے جگہ جگہ پہ اپنے قرآن مجید میں بڑا واضح فرمایا، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی مسخر کا میں ٹرانسلیشن یہ کروں گا، اللہ نے ہر چیز زمین و آسمان میں جو کچھ ہے حضرت انسان تیرے کنٹرول میں دے دی ہے. تسخیر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس پہ غالب آ جاتے ہیں، وہ آپ کی مغلوب بن جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے میسج دے دیا کہ ان میں سے جس چیز کے اوپر تم دسترس حاصل کرنا چاہو تم کر سکتے ہو، تو پھر اگر آج انسان اس چیز پہ دسترس حاصل کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے. بہت توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جو عقل سلیم میں نے تجھے عطا کی ہے، وہ عقل سلیم اتنی پاور رکھتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر تو کنٹرول کرنے کی دسترت اور طاقت رکھتا ہے. اب دوسری بات، یہ الگ نہیں ہے، بالکل متصل ہے. یعنی آج اگر غیر مسلم نے بھی جدید ٹیکنالوجی کو حاصل کیا ہے تو اس کے سارے جوڑ توڑ ملیں گے جا کے خدا کی توحید سے. یعنی آج اگر ایک بندہ دہریہ ہے، وہ خدا کے وجود کو نہیں مانتا، لیکن جب اپنے سامنے دیکھتا ہے کوئی چیزیں بنتی ہوئی، وہ اس نہج پہ، اس نتیجے پہ پہنچ ضرور جاتا ہے کہ بنانے والا ہے لیکن اس کو نام نہیں دے سکتا. اس کو نام کوئی بھگوان دے دیتا ہے، کوئی کچھ دے دیتا ہے، لیکن اتنی اس کی عقل کہتی ہے کہ بنانے والا کوئی ہے، وہ بڑا سپر پاور ہے اور وہ بڑی طاقت رکھتا ہے. اور آج جتنی ٹیکنالوجی ہے، جب اللہ نے خود فرما دیا کہ جو جو اس کو مسخر کرنا چاہے گا یہ تیرے کنٹرول میں ہے، اس کا مطلب ہے تیری عقل ان سب چیزوں پہ غالب ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن مجید میں
جدید ٹیکنالوجی کی طرف اشارے ہیں یا نہیں ہیں؟ جی آیات سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جدید ٹیکنالوجی کے متعلق اشارے ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا کہ سیرت اہل بیت میں، سیرت مولا علی میں، دیگر ائمہ طاہرین میں جدید ٹیکنالوجی کے متعلق اشارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئیں ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان بہت ہی یعنی قرآن مجید کا معروف سورہ، اور جس کی وہ آیات ہیں کہ جو بچے کو یاد ہیں، والشمس والقمر بحسبان، اس کی ٹرانسلیشن چیک کریں کہ سورج اور چاند اپنے حساب میں ہیں۔ یعنی کیا مطلب اپنے حساب میں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سورج کا حدود اربع ایک اس کی حد معین کی ہے وہ اس میں رہ کے کام کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چاند کی حد مقرر کی ہے وہ اس میں رہ کے کام کر رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ان کی اپنی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ ذرا پیچھے چلے جائیں 1400 سال، لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جو سورج ہے یہ ساکن ہے، زمین اس کے گرد حرکت کرتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی جو ہے وہ پھیر کے رکھ دیا، واضح کر کے رکھ دیا، نہیں، یہ جو سورج ہے اس کے لیے مقرر کردہ حد ہے، یہ اس میں رہ کے سفر کرتا ہے، یہ اس میں رہ کے اپنے امور انجام دیتا ہے۔ علامہ صاحب یہاں سے ایک اور بڑا ایک بنیادی نقطہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ علم اور ایمان یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کے پاس ہے، تو کیا پھر علم کے ترازو میں ایمان کو تولنا چاہیے؟ ثناء اللہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ نے جو اس کا عنوان رکھا ہے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، بہت دلچسپ ہے۔ میں اس عنوان کے حوالے سے تھوڑی سی بات ابتدا میں کر کے پھر آپ کے کوسچن کی طرف آ جاتا ہوں۔ جی، ہمیں اس بات کو بہت اچھے سے بہت کلیئرلی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع سائنس کا بیان نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع جس کے لیے وہ اترا ہے وہ انسان کی اخلاق ہے، اخلاقیات کی تطہیر ہے، تزکیہ نفس ہے۔ یعنی وہ سوال جو پروردگار عالم نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھنے ہیں، ان سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے مجھے کیا مٹیریل چاہیے، میں نے اس کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، بنیادی طور پر قرآن مجید اس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، یعنی بنیادی موضوع اس کا یہ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سائنس کا بیان قرآن مجید میں بے شک ہے، نجوی صاحب نے بڑی واضح مثالیں 2-3 اس میں دیں۔ جی، بے شک اس میں سائنس کا بیان ہے، اور ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جن کو سائنس آج بالکل ایک حقیقت کے طور پر مانتی ہے، نہ صرف ڈیٹیکٹیو میتھڈ پر بلکہ مشاہدے کی بنیاد پر، یعنی وہ چیزیں صبح و شام ہم اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس بنیاد پر سائنس ان کو حقائق مانتی ہے۔ قرآن مجید نے ان کو بیان کیا، مگر ان کو بیان کرنے کا مقصد قرآن مجید کا محض ان کا بیان نہیں تھا، اصل میں اس سے پہلے اور اس کا بعد اس کا سیاق و سباق اس بیان کا اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر توحید کی بات ہو رہی ہوگی، وہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہوگی، وہاں پر وجود باری تعالیٰ کی بات ہو رہی ہوگی۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید جو ہماری آنکھوں کے سامنے سائنس کے مشاہدات ہیں، حقائق ہیں، ان کو بیان کر رہا ہوگا کہ جب تم یہ دیکھتے ہو یوں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پروردگار عالم موجود ہے۔ تم سورج کو اپنے مدار میں تیرتا ہوا دیکھتے ہو، کل فی فلک یسبحون، یہ سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی ان کے پیچھے ایسی فورس موجود ہے جس نے ان کا نظم قائم کیا ہے اور جو ان کے اس نظم کو برقرار رکھتی ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ ایمان اور سائنس جو ہے وہ مشاہدہ مانگتی ہے اور ایمان جو ہے پہلے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے، ایمان ضروری ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان ہی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہی ایمان بالغیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اصل میں اس سوال کی طرف آ رہا تھا کہ ایمان اور مشاہدہ قرآن مجید میں ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب انسانوں کو ان کے اپنے نفوس میں بھی آیات، اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور آفاق میں بھی، انفس و آفاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو وہ جو نشانیاں ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل، یا ہمیں جو اللہ رب العزت دکھاتا ہے وہ دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہیں، ایمان کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا۔ میں واقعہ بیان نہیں کر رہا، میں صرف اس کا جو حاصل ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے کچھ مردہ پرندوں کو زندگی دی، انہوں نے دیکھا، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک سوال کیا کہ کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، یعنی مشاہدہ کر کے میں اس کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔
قلب اطمینان قلب کے لیے. تو اب یہی بات اگر ہم اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں، یعنی جو سائنس کے مشاہدات ہیں، سائنس کی جو ایجادات ہیں، وہ دراصل ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہیں. دیکھیے جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن مجید نے بتایا کہ انسانوں کے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں اور ایک دن سب کچھ خدا کے حضور پیش کیا جائے گا. آج کی سائنس میں ہم دیکھ لیں کہ ہمارا پورے کا پورا ریکارڈ ایک ایک لمحے کا، ہماری ٹریولنگ کا، ہمارے آنے جانے کا، وہ ایک ایک چیز ہمارے سامنے موجود ہے. اگر سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے تو خدا تعالیٰ کے حضور تو یہ ساری طاقت انسان کو یا سائنس کو دی ہوئی خدا تعالیٰ کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سائنس جاتی کہاں تک ہے. ہاں جی، تو وہ انسان کو، یعنی جب ہم یہ مشاہدات سائنس کے کرتے ہیں، سائنسی ایجادات کے، جدید ٹیکنالوجیز کے، تو دراصل جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو یہ ہمیں دراصل ایمان کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں اور ایمان کو پختہ کرنے کا باعث بنتے ہیں. اس میں ایک اور نقطے کو بھی اجاگر کریں گے کہ جس طرح سے سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس پر ہم بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. جی بٹ صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ بتائیے اس حوالے سے، جو سوال ان سے بھی کیا کہ کیا جو ہے ایمان اور علم تو ان کو ایک ہی ترازو میں تولنا کس حد تک مناسب ہے؟ کیا سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جان سکتی ہے؟ کیا سائنس اللہ کے رازوں کو جان سکتی ہے؟ یہ واقعی بڑی اہم بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ. قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایسے حقائق موجود ہیں جنہیں آج سائنس نے 1400 سال گزر کے یا 1300 سال گزر کے اس کے بعد ان کے ڈسکور کیا. جی ان میں ایک سب سے بڑی اگزامپل ہم سب جانتے ہیں بگ بینگ تھیوری، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ ایک سنگولیرٹی تھی اور اس سنگولیرٹی سے سٹارٹ ہوا سب کچھ، دیر واز اے بگ بینگ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا کہ ہم نے اس کو ففتقناہما، کہ ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا. اچھا، سائنس کے ایسے بہت سارے حقائق ہیں. مثلا میں آپ کو ڈاکٹر موریس بقائے ہیں، ایک مشہور ایمبریولوجسٹ ہیں. وہ ایمبریولوجی کے ماہر تھے، اور جب انہوں نے قرآن مجید کی جو آیات ہیں جس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس کو نطفے سے، پھر اس کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد اس کی ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھایا، پانی سے بھی تخلیق، پانی سے وہ، تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں نا وہ مراحل، تو وہ مراحل جب وہ ڈاکٹر موریس بقائے نے پڑھے تو اس نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو 1400 سال پہلے جو الٹرا ساؤنڈ جیسی ٹیکنالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، وہ ان ساری چیزوں کو کیسے جانتا تھا. اس سوال کو لے کر وہ عربی سیکھنے لگے. انہوں نے مکمل عربی سیکھی، مکمل قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور بعد میں اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایمبریولوجی کے وہ حقائق ہیں جن تک آج سائنس پہنچ رہی ہے، تو یہ سائنس میں مینشن ہے. اسی طرح اور بہت سے حقائق ہیں. آپ نے بات کی علم اور مشاہدے کی اور ایمان کی. ابراہیم علیہ السلام کی ثناء اللہ صاحب نے بات کی. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا اللہ جی مجھے دکھائیں کہ تم مردہ کو زندہ کیسے کرو گے. دیکھیں نا، ہم آج سمجھتے ہیں کفار مکہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ بھری ہڈیاں وہ لے کر آگے کہ یہ کیسے زندہ ہوں گی، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ ان میں سے ایک انسان اٹھ کھڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جیسے ان کو پہلی دفعہ بنایا ویسے ہی دوسری دفعہ بنائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا. انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھے اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہیے. اچھا، اب آج سائنس کہتی ہے کہ ایک ڈی این اے کا ایک آپ کا سیمپل ہو اور اس میں آپ کے پوری ہیومن باڈی کی کوڈنگ موجود ہوتی ہے. اور آج ابھی تک سائنس کیپیبل نہیں ہے ہیومن کلوننگ کی، یا ایسے ہیلدی اوونز موجود نہیں ہیں کہ جس میں پورا انسان بلڈ کیا جا سکے. بٹ سائنس یہ پریڈکٹ کرتی ہے کہ ایک ڈی این اے، ایک یعنی اس کے کہہ لیں کہ سائیکل کی مدد سے ایک ڈی این اے کا جو پوری کوڈنگ ہے انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کی، اس کی مدد سے پورے کا پورا انسان دوبارہ تخلیق کیا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح فنگر پرنٹس کی ہم بات کرتے ہیں. آج سائنس کہتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے نہیں ملتے. جی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب ہم انسان کو بنائیں گے تو ہم اس کے یہ جو فنگر پرنٹس ہیں انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ بنائیں گے، ٹھیک بنائیں گے. صرف یہ نہیں کہا کہ بنائیں گے، بلکہ وہ ایگزیکٹ فنگر پرنٹس ہوں گے. آج ہمارے فون فنگر پرنٹ سے انلاک ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو وہ یعنی فنگر پرنٹ کسی دوسرے کا نہیں لگتا نا، اس کا مطلب ہے ہر کسی کو یونیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بے شمار حقائق ہیں. لیکن علم پہلے یا مشاہدہ یا ایمان؟ اب اس میں یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہے، لیکن اسلام کا یہ اعجاز ہے کہ وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بلائنڈلی میری بات مانو، وہ کہتا ہے میری بات کو سمجھو اور مانو. اب دیکھیں نا، آج سائنس اس بات پر متفق ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز، جی، اس کا ریشو اگر 0.1% زیادہ ہو تو ساری کی ساری کائنات بکھر جائے. بالکل. اور اگر 0.1% کم ہو تو ساری کائنات کولیپس ہو کے ایک بال بن جائے، زندگی ایگزسٹ ہی نہ کرے.
ابھی پچھلے دنوں آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا کہ کائنات کے کسی ماہر ترین ریاضی دان کی تخلیق ہے کہ جس قدر اس میں خوبصورت تناسب اور بالکل ایگزیکٹ ہے ہر چیز، اور اس قدر ایگزیکٹ ہے کہ اگر اس میں 0.1% بھی کہیں تبدیلی آئے گی تو یہ لائف یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرے گی. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ جو ہماری ارتھ ہے اس پہ ایوری تھنگ از ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو واٹ اٹ شوڈ بی ٹو سپورٹ دا لائف. یعنی یہاں پر لائف کے لیے ہر چیز. اب اس وقت مشہور امریکی سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس بڑی ترقی کر لی، لیکن ہم ابھی تک اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ یہ جو سیلز ہیں یا یہ جو الیکٹرانز ہیں، میٹیریلز ہیں، یہ آرگینک میٹیریلز ہیں، یہ ریپروڈیوس کرنا کب شروع کرتے ہیں؟ مثلاً یہ کون سا لمحہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر زندگی کا وجود آ جاتا ہے؟ دیکھیں نا، اب یہ ایک اہم ترین سوال ہے. میں آج مثال دیتا ہوں، میڈیکل سائنس اس قدر ترقی کر گئی، میڈیکل سائنس نے اس قدر ترقی کر لی، کیا آج بھی ایک انسان کے جسم سے جب زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا چیز ہے جو اس کے جسم سے نکل جاتی ہے کہ واپس نہیں لوٹائی جا سکتی؟ مثلا آپ بتائیں، اگر اس کا دل بند ہو گیا تو کیا دل تو ریپلیس کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس کو کوئی معاملہ کسی دماغ کو ہو گیا وہ ریپلیس، آج سائنس اس قابل ہو گئی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ جو دوبارہ انسرٹ نہیں ہو سکتی کہ انسان کو ریسٹارٹ کیا جا سکتا؟ یہ جو اختیار ہے، اسی سے میں بات کو آگے بڑھاؤں گی. ہمیں یہاں پر زریاب ہاشمی صاحب نے جوائن کیا ہے، آپ کی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور آج ہمارا موضوع ایسا تھا کہ اس میں زریاب ہاشمی صاحب کا ہونا بڑا ضروری تھا، اور وہ زیادہ ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ زریاب ہاشمی صاحب. آپ کو موضوع کا تو پتہ چل ہی گیا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گی کہ آپ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں. جیسے بہت سارے علوم ہیں، لیکن میٹا فزکس جو ہے وہ مادے اور شعور کے درمیان جو تعلق ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے، اور اس کے تھرو کائنات کے جو بنیادی اصول ہے، سچائیاں ہیں، ان پر غور کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک ایسا علم ہے. اور بھی بہت سارے علم ہیں، انٹالوجی، کاسمولوجی، فلاسفی آف مائنڈ، فلاسفی آف ریلیجن. تو یہ سائنس جو ہے، کیا اس میں اتنا دم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان رازوں کو جان سکے؟ کیا فرمائیں گے زریاب صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کا. لیکن چونکہ قرآن پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو دیکھیں، بیسکلی قرآن پاک جو ہے وہ 5-6 بیسک علوم ہیں جو اس کا بیسک مقدمہ ہے، جس میں احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، جس میں ڈائریکٹ آرڈرز، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے احکامات صادر کیے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سیکشن ہے جس میں قرآن پاک ڈیبیٹس کرتا ہے، یعنی ان مشرکین اور ان کفار سے جن کے اوپر جب انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا تو ان کا جو آگے سے ریٹیلیشن آتا تھا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آیات کے تھرو اپنے انبیاء علیہ السلام کو وہ مٹیریل دیتے تھے جو ان کے سامنے وہ پیش کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تیسری چیز جو اس میں قرآن پاک میں خاص طور پہ جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا، جن کا یہ احباب ابھی ذکر کر رہے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کا میکنزم، ایمبریولوجی ہو گئی، سائزمولوجی ہو گئی، پھر اس میں ڈرمٹولوجی ہو گئی، جتنے بھی سائنسز آتی ہیں، پھر سیوکس آ جاتی ہیں، پھر سوشیولوجی آ جاتی ہے، یہ ساری سائنسز ہیں. پھر ایک چوتھا جو سیکشن ہے قرآن پاک کا، وہ ان تمام معاملات زندگی کا ہے، جس میں کس طرح سے ہم نے نظام کو اسلام کی شرعی تقاضوں کو لے کے آنا ہے. اور پھر جو 5واں بیسک موضوع ہے قرآن کا، وہ ہے موت اور موت کے بعد کی زندگی کا. اب چونکہ یہ 5-6 مضمون ایسے ہیں جو ہماری کل زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے سامنے اپنا خلیفہ بنا کے پیش کیا، تو جس چیز کی وجہ سے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف کیا، وہ بیسک ایلیمنٹ ہی علم ہے. علم کے توسط سے معتبر ٹھہرا انسان، علم کے توسط سے افضل ٹھہرا انسان. یہ وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، انسان کو روح کی صورت میں، امر ربی کی صورت میں عنایت کر دیا. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اور ہمارا مشاہدہ شروع ہوتا ہے
उस इल्म को अचीव करने का, तो इंसान अपने मुशाहिदे से ये तमाम उलूम जो हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो साइंस है, चाहे वो किसी भी शोबे से हम जिक्र में लाएं, तो ये हमने अपने सारे मुशाहिदों से ये सारी चीज़ें 2000 साल अब हो गए ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके अगर हम शुरू करें, या नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद से री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिविलाइजेशन को अगर हम शुरू करें, तो ये हमने इन तमाम उलूम के सहारे से उस इल्म को पहुंचना है जिस इल्म का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वारिस बना के इस दुनिया में उतारा। अब ये दो पैरेलल उलूम है, एक इंसान के मुशाहिदे से अक्स किया हुआ इल्म, और एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हिदायत के नूर का इल्म जो अल्लाह ताला ने हमें दे के भेजा है। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो हम बहैसियत कुल इंसान बहुत पीछे हैं अभी भी उस इल्म के एट पार आने तक, जिस इल्म की वजह से हम उन मखलूकात से भी अफजल ठहरे जो मखलूकात आज भी अगर हम कंपेयर करें दुनिया में तो किसी भी सतह पे इंसान जो है उनके बराबर नहीं आता। ये इल्म है उसको जो मोतबर करता है, ये उसका हिदायत का नूर है जो उसको मोतबर करता है, जिस तक हम पहुंचने की रसाई नहीं करते। यानी कुरान पाक का ये तमाम किताबों का आने का मकसद ही ये था कि हमें याद दहानी कराई जाए। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने बार बार याद दहानी की किताब बताया, बोला जी। हमें याद दहानी कराई जाए कि अगर हम उस इल्म तक रसाई हासिल कर लें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत के नूर की सूरत में हमारे अंदर रूह की सूरत में डाल दिया है, अगर हम उसको एक्सेस करें तो ये सारे उलूम जो हैं हमारे सामने बहुत अदना सी हैसियत में सामने आते हैं, क्योंकि ये एक क्रिएशन के, एक क्रीचर के, एक मखलूक के मुशाहिदे के ऊपर मबनी उलूम है। जबकि वो इल्म जो है अल्लाह ताला का दिया हुआ सुपीरियर मोस्ट इल्म है, जिसके रास्ते से हमारी मार्फत का वो दरवाजा खुलता है। जो मेटाफिजिक्स तो अभी बिल्कुल न्यू बोर्न है हम मैनकाइंड के लिए, और अगर इतने न्यू बोर्न है कि अभी उसका सफर शुरू हो रहा है, तो हम समझें, अब अगर हम गौर करें तो हम जीरो से सफर शुरू कर रहे हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम को वो मेटाफिजिकल सिचुएशन में कुरान पाक टेस्टिफाई करता है। यानी इंसान अब जाके उस जीरो पे पहुंचा है जिस जीरो से आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इब्तिदा दी थी। तो ये मुझे तो जब भी साइंस की गुफ्तगू होती है तो मुझे हैरानगी होती है हमें कि यानी हम एक मोमिन को अल्लाह ताला ने बचपन से यानी विरासत में ऐसा जखीरा दिया है इल्म का कि हम बाकी के सारे उलूम जो हैं हमारे सामने बहुत यानी अब कहना नहीं चाहिए अल्फाज बड़े, लेकिन मुनासिब यही है कि अदना से लगते हैं जो इल्म अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में अंबिया दर अंबिया अलैहिस्सलाम हमारे ऊपर नाजिल कर दिया। अब बात ये आती है कि हमने इनको यूटिलाइज कैसे करना है, इनको बराबर में लेके कैसे चलना है। ना साइंस का मुकदमा ये है कि वो खुदा को प्रूव करे, ना कुरान का मुकदमा ये है कि वो साइंस को प्रूव करे। ये दोनों उलूम बराबर में साथ लेके चलने हैं और दोनों उलूम से इस्तेफादा करना है सिर्फ और सिर्फ रब की मार्फत के लिए। जैसे जैसे हम मार्फत हासिल करते जाते हैं वैसे वैसे कामयाबी के सर्टिफिकेट अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत में हमें आयात की सूरत में देते रहते हैं। जितने बड़े हमारे बुजुर्गान ने वो सर्टिफिकेट अचीव किए वो हिस्ट्री में इसीलिए रकम हो गए कि उन्होंने इन उलूम को मानते जानते हुए भी एक्चुअल सोर्स ऑफ इल्म तक पहुंच के मार्फत हासिल करके कामयाबी हासिल की। सही सही। जैसा कि ज़रियाब साहब ने अल्लामा साहब फरमाया कि ये ना कुरान का मुकदमा है और ना साइंस में इतनी सख्त है, तो आप क्या समझते हैं अब मेटाफिज़िक्स जो है वो खुदूद को अब जो है वो साबित करने की कोशिश कर रही है? और अगर हम देखें तो जब ज़माने जाहिलियत था तब भी खुदा के वजूद पर दलीलें मांगी जाती थी, तो एक किस्म का दौर बदल गया है, सवालात वही हैं, सबूत वही मांगे जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे दौर बदला है, सवाल भी वही तो है, फिर लेकिन अगर हमने ना साइंस को इस्तेमाल किया ना कुरान को इस्तेमाल किया। नहीं, सबसे पहले कुरान हमारे लिए एक हिदायत की किताब है, और जहाँ इन किताब के भेजने का मकसद ही जो बिगड़े हुए लोग हैं उनको राह रास्त पे लाना है। इसलिए रसूल खुदा कुरान के पैगामात को सुनाते थे और कहा कि तुम अगर इस पे अमल करोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। सवाल ये है कि ये जो आपने अर्ज़ किया कि खुदा के वजूद, साइंस बाद की टेक्नोलॉजी है, 1400 साल बाद की बातें हैं। इससे आप 1400 साल पीछे चले जाएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग वजूद खुदा के मतलब उल्टे सीधे सवालत नहीं करते थे, रिसालत मामू ने जवाब दिया करते थे इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। ठीक है, अब जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी है
اس کے مرہون منت، اس کے منبع اور سرچشمہ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے تحقیق کرنے والے ہیں، یہ سب ان کے شاگردان میں سے تھے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا دہریہ، یعنی خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، لیکن سوال ایک ہوتا تھا، مختلف انداز میں مولا انہیں جواب دیا کرتے تھے. ایک بندہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے جی مجھے خدا دکھائیں. اچھا کچھ کہتے تھے سمجھائیں، یہ کہتا نہیں مجھے دکھائیں. مولا نے فرمایا دوپہر کا وقت جب سورج بالکل سر پہ ہو نا تو میرے پاس آنا، میں تجھے خدا دکھاؤں گا. جب وہ بندہ آ گیا، مولا نے فرمایا اچھا خدا دیکھنا ہے، اوپر دیکھو. کہا سورج کی طرف دیکھو. کہا کچھ نظر آیا؟ کہتے ہیں نہیں. کہا اب دیکھو. کہا اب نظر آیا؟ کہا نہیں. تیسری مرتبہ کہا اب دیکھو، اب نظر آیا؟ نہیں. مولا نے فرمایا مجھے تیری سوچ اور تیری عقل پہ تعجب ہوتا ہے کہ مخلوق کو دیکھنے کی ہمت نہیں، خالق کو دیکھنے کی باتیں کیا کرتا ہے. اسی طرح ایک شخص امام صادق آل محمد علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے مولا مجھے خدا سمجھائیں. تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا تو کشتی پہ سوار ہو، تیری کشتی دریا یا سمندر کے درمیان میں ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، ڈوبنے تک پھر بھی تجھے ایک آسرا اور امید رہے کہ شاید میں بچ جاؤں، شاید میں بچ جاؤں. کہ وہ جو امید تیرے دل میں ہے نا شاید میں بچ جاؤں، اسی امید کا نام خدا ہے. اسی طرح بہت سارے مناظر جب امام صادق علیہ محمد کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے آتے تھے جو دہریے تھے، خدا کے وجود کے قائل نہیں تھے. ایک داریے کا نام تھا عبداللہ، وہ مناظرہ کرنے سے پہلے ہی بھاگ گیا. مولا مسکرا دیے، کہا یہ تو مناظرہ کیے بغیر ہی بھاگ گیا. کہا میں نے اس سے کویسچن کرنا تھا، اگر تو اللہ کو نہیں مانتا وہ کون سا اللہ ہے جس کا تو عبد ہے؟ تو اس کا اس کے پاس جواب نہیں، نام جو عبداللہ ہے وہ کون سا اللہ ہے جس کا تو عبد ہے؟ اس کا اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. ٹیکنالوجی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ خدا کو ثابت کرے، یہ بات کی باتیں ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے دلائل کے ذریعے اپنے پیغامات، جناب سیدہ فاطمہ 2 منٹ کے لیے رکیے گا، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ فدق دیا اس میں بی بی کا ایک بہت پیارا جملہ ہے. بی فرماتی ہیں کہ خدا اس دن تمہیں زندہ کرے گا، اور یاد رکھنا کہ اب پہلے جب خدا نے تمہیں بنایا تھا اس وقت تمہارا سٹرکچر، ڈھانچہ، میٹیریل کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت اگر اس نے تمہیں خلق کیا تھا، اب اس کے لیے خلق کرنا تمہیں اور زیادہ آسان ہے کہ تمہارا ایک ڈھانچہ، تمہارا ایک نقشہ پہلے سے موجود ہے. تو یہ توحید کے اوپر عظمت توحید، عقیدہ توحید بتانے کے لیے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور بالخصوص امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کے دور میں جب سوالات ہوتے تھے تو بڑے اچھے انداز میں مولا لوگوں کو توحید کا سبق بھی دیتے تھے اور انہیں خدا بھی سمجھاتے تھے. 2 منٹ کے لیے میں روکوں گا. جب مولا امام مظلوم کربلا کا سر کٹ گیا، دھڑ پڑا ہے، توجہ چاہوں گا، دھڑ پڑا ہے کربلا کے اندر، ایک سر کو نیزے پہ بلند کر کے مولا کے امان و انصار کا سر، بچوں کا سر نیزوں پہ بلند کر کے اٹھایا جا رہا ہے. یہ آپ کو بتاؤں کہ توحید کا سبق کیسے ائمہ نے سمجھایا، توحید کا سبق کیسے رسول کے بیٹوں نے سمجھایا. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بہت بات کی باتیں ہیں، یہ تو عام انسانوں کی کریشن ہے کہ جو غیر معصوم ہے، جو گناہ گار ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توحید سمجھائی، جنہوں اللہ نے معصوم بنا کے خلق کیا تھا، یعنی عصمت کے ساتھ خلق کیا. دھڑ پڑا ہے. اب 2 منٹ کے لیے ذرا اس کو ذرا سوچئے گا. دھڑ پڑا ہے کربلا کے اندر، ایک سر کو نیزے پہ بلند کیا ہے. کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ جس کا دھڑ سلامت نہیں ہے وہ آج کے دور میں قرآن کی تلاوت کر کے دکھائے؟ کر سکتا ہے. اچھا یزید کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین واقعی اپنے مشن میں سچے ہیں، یہ دیکھنا خدا کیسے سمجھایا، اپنے مشن میں سچے ہیں تو وہ ایک کام کرے، وہ خدا میرے ہاتھ سے حسین کو بچاتا کیوں نہیں؟ تو وہاں پہ جا کے جہاں یزید کی سوچ یہ تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ میسج پہنچانا چاہتا تھا، وہاں نظر امامت نے کام کیا، وہاں عقل حسین نے کام کیا، وہاں ضمیر حسین نے ایسا کارنامہ انجام دیا، یزید کے اس ارادے پہ ایسا پانی پھیرا کہ آج کے دور میں بھی اور قیامت تک یزید اور اس کے چاہنے والے لعنتی ہی رہیں گے. جب دیکھا عقل کہتی ہے، دھڑ پڑا کربلا کے اندر ایک سر ہے، اس نے نوکے نیزہ پر قرآن کی ایسی تلاوت کی کہ مولا نے فرمایا اس وقت جتنے بھی یہ شام اور کوفہ کے راستوں میں قراء ہیں میری قرات کی غلطی نکالیں، میری تجوید کی غلطی نکالیں، میرے تلفظ کی غلطی نکالیں. سب دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ اتنا پیارا قرآن پڑھا جا رہا ہے. کچھ مستورات نے تو کہا کہ اس سر کو ہمارے گھر میں لایا جائے تاکہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور ہمارے قرآن میں برکت ہے. بس میں بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں. صرف یہ سمجھانا ہے کہ جب یزید کا یہ ارادہ تھا تو بغیر دھڑ کے ایک سر نے نوکے نیزہ کی اوپر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ وہ خدا فقط موجود ہے اور فقط حسین کے ساتھ، اور اسلام زندہ ہو چکا بس ہر کربلا کے بعد. تو
جی جی آپ بات مولا کے اس عمل نے بتا دیا، عقیدہ توحید پہنچایا، لوگوں کو توحید سمجھایا، لوگوں کو خدا سمجھایا کہ میرا یہ مقصد قربانی کا فقط اور فقط عقیدہ توحید کی بقا تھی اور بے ضمیر لوگوں کو خدا سمجھانا۔ بے شک۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک پر جتنا غور و فکر کریں گے اتنا بھٹک جائیں گے؟ کیا قرآن مجید اتنا بھٹک جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے مطلب مختلف وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے یا اس طرح کسی سے جو ہے؟ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو قرآن کے صحیح مطالب جو ہے وہ سمجھا دے۔ آپ از خود جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ جی میں اب سوال یہ کیسی باتیں ہیں کہ کچھ فیکٹس تو سمجھ میں آ رہے ہیں اور کچھ تو بالکل ہی، یہ ہماری، اب میں اس کو سپرسٹیشنز کہوں، غلط فہمیاں کہوں یا بے وقوفی کہوں، کیا اس کو نام دیا جائے، اس طرح کی کوئی بات کرنا بھی مطلب قرآن مجید کی ایک طرح سے توہین کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو انسان کو بھٹکاتی ہو، بلکہ یہ انسان کو راہ راست کی طرف لے کے آتی ہے۔ اب اس میں جو ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ کسی رہنما کی موجودگی میں اس کو پڑھا جائے یا کسی کی رہنمائی میں اس کو پڑھا جائے۔ اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے ایک خاص پس منظر کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ صحیح۔ 1400 سال میں کا عرصہ کراس کر کے یہ مجھ تک پہنچا ہے۔ یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو حدیث ہے، جو قرآن مجید ہے، وہ ڈائریکٹلی کوئی ہواؤں میں اڑ کر مجھ تک نہیں پہنچ گیا، بلکہ 1400 سال کا ایک لمبا سفر ہے جس کو طے کر کے وہ مجھ تک پہنچا ہے۔ اب مجھ تک وہ پہنچا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے میں جو ہمارے اسلاف کی دانش ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر اس کو سمجھ سکتی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ان کا قریب تر زمانہ ہے اس کے نزول کا۔ تو اسلاف کی عقل، ان کی فہم، ان کا تدبر، ان کی حکمت، انہوں نے جس انداز سے اس کو سمجھا ہے اس کو لے کے چلنا یا اس کے تناظر میں اس کو سمجھنا وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کہنا کہ قرآن مجید اگر آپ بغیر کسی اس کے پڑھیں گے، لیکن صاحب اس میں بھی اب اتنی ویرائٹی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چوز کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ خدا کی نعمت ہے، اس کو بجائے اس کے کہ ہم زحمت سمجھیں، یہ نعمت ہے۔ یعنی قرآن مجید انسانوں کی جیسے عقلیں مختلف ہیں، انسانوں کی جیسے شکلیں مختلف ہیں، ویسے ہی ان کا فہم بھی مختلف ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، صحابہ اکرام جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوتا تھا، جن کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام بتاتے تھے، کئی بار اس میں بھی بات سمجھنے میں دو لوگوں کی مختلف سمجھ ہو جاتی تھی، فہم مختلف ہو جاتا تھا۔ تو فہم کا اختلاف، اس کو نعمت سمجھنا چاہیے اس سینس میں کہ ایک بات آپ نے بھی پوری دیانتداری کے ساتھ کی، حنظلہ صاحب نے بھی پوری دیانتداری کے ساتھ کی، نجوی صاحب نے بھی پوری دیانتداری کے ساتھ کی، اور آپ نے وہ بات یہی سمجھا کہ شارع علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کا منشا اس آیت سے یا اس لفظ سے یہ ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پر جو طلاق کے بعد عدت کے احکام ہیں ان کے حوالے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہے کہ جو پاکی کے ایام ہیں ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور 3 طہر۔ اسی طرح جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کا موقف ہے کہ اس میں ہم جو اس کے ناپاکی کے ایام ہیں ان کو کاؤنٹ کریں گے، 3 حیض۔ اب یہ دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست بنتی ہے ایک طرح سے، یعنی وہاں قرآن مجید کا لفظ ایسا ہے جس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ اب دونوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ، ظاہر ہے انہوں نے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے، انہوں نے قرآن مجید کی اوورال تعلیمات کو سامنے رکھ کے، اپنے مطالعہ کو، اپنے پاس جو ان تک حدیث پہنچی ان کو سامنے رکھ کے انہوں نے ایک موقف بیان کیا۔ اب ہم ان کی کوئی اس فہم کو، یعنی دونوں کی اپنی اپنی جگہ بات درست ہے اور دونوں کا منشا یہی تھا کہ شارع کا منشا یہ ہے، یعنی شارع اس میں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ ورائٹی آتی ہے اور مجھے قرآن مجید سے اگر کوئی دلچسپی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں نے جہاں پر ایک ورائٹی کو یا ایک موقف کو، ایک فہم کو پڑھا ہے، میں دوسرے کو بھی پڑھوں، میں تیسرے کو بھی پڑھوں۔ جب 4-5 پڑھ لوں گا تو مجھے خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی بات یا کس مفسر کی بات، کس عالم کی بات، کس کا فہم قرآن مجید کی آیت اور آپ اپنے دور اور اپنے مسائل کے مطابق اس سے ریلیٹ کر کے جو ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ کون سی آپشن درست ہے۔ حنظلہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، 19th سینچری میں جو ہے وہ مادہ پرستانہ فلسفے کا جو ہے وہ آغاز ہوا، تو سائنس اور مذہب جو ہے ان میں دوری آ گئی، تو کیا یہ جو ڈارون کی تھیوری ہے یہ درار ڈالتی ہے مذہب اور سائنس میں؟ ڈارون کی تھیوری بیسیکلی ایک کریشنسٹ کے بالکل ایڈورس سمجھی گئی۔ میں اس کو یوں کہوں گا کہ جب چارلس ڈارون نے یہ تھیوری پیش کی تو میں اپنے ناظرین کو بھی یہ آپ کے بتانا چاہوں گا کہ وہ انہوں نے پہلے ایک چرچ میں پیش کی تھی۔ اچھا۔ اور وہ خود ایک عیسائی تھے اور خدا کو ماننے والے تھے۔ اچھا۔
اور چارلس ڈارون کی تھیوری کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کا یہ سمجھا جائے کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے. انہوں نے اس کی ایک اپنے تئیں ایک اس کا فہم پیش کیا کہ کس طرح اسپیشیز ایوالو ہوتی ہیں. اب یہ ایک سائنسی دنیا کی بحث ہے کہ جس میں کریشنسٹ اور ایولوشنسٹ یہ دونوں آپس میں اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں. یہاں تک کہ سائنسی دنیا میں بھی ایولیوشن کی تھیوری کے بہت سارے کرٹک موجود ہیں کہ جو اس کو سائنسی بنیادوں پہ رد کرتے ہیں. تو یہ ایک علمی میدان ضرور ہے، لیکن یہ جو اس کہنا کہ ڈارون کی تھیوری کے باعث مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے دور ہوئے کیونکہ مادہ کو زیادہ جو ہے وہ وجہ بنایا گیا، تو آج وہی سائنس کہتی ہے کہ کائنات کا کل جو ہے اس میں مادہ صرف 5% ہے، میٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس سے زیادہ کیا ہے وہ اینٹی میٹر ہے، وہ ڈارک میٹر ہے. اب سائنس کہتی ہے کہ وہ ڈارک میٹر اور جو اینٹی میٹر ہے اس کا ہمیں ابھی تک علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. یہ ایمان بالغیب نہ ہوا، اور یہی ایمان بالغیب ہے. آپ میٹا فزکس کی بات کر رہی تھیں. سائنس ابھی تک کہتی ہے کہ ہم ابھی تک کائنات کے بارے میں صرف پہلے ہم کہتے تھے کہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس میں اتنے ٹریلین سٹارز ہیں، اتنے آکٹیلین سٹارز ہیں. اب سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں کائنات کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے. ہم اب لفظ استعمال کرتے ہیں ویزیبل یونیورس کا، کہ جو کائنات ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ اتنی ہے، اس سے باہر کتنی ہے ہمیں پتہ نہیں، سینسز تک محدود ہمیں سینسز تک محدود ہے. اور انسان آج خود اعتراف کر رہا ہے کہ میری حسیات اتنی محدود ہیں کہ لائٹ کے اسپیکٹرم میں ہم روشنی کو دیکھتے ہیں، ہم صرف 7 قسم کی روشنیاں دیکھ سکتے ہیں، اور ان 7 قسم کی روشنیوں میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ہم وہی دیکھ پاتے ہیں. اس سے سوا کتنی ہی اقسام کی روشنیاں ہیں، گاما ریز ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ریز ہیں، اور بہت ساری ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میٹر کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے، میں اس کو سمجھوں گا کہ یہ پولیٹیکلی کیا گیا کہ جو ایولیوشن کی تھیوری ہے اس کو جان بوجھ کے مذہب کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ایک ڈویژن پیدا کرنے کے لیے. وہ ایک علمی انسان کا ایک اعجاز تھا، ایک کمال تھا کہ اس نے ایک توجیہ پیش کی. دیکھیں نا، سائنس کی ابتدا کیا ہے؟ فلسفے سے ہے. 5 بنیادی سوال ہیں: ہم کہاں سے آئے، ہم کیوں آئے، ہم کیسے آئے، ہم کب آئے، ہم کون ہیں. یہ 5 بنیادی سوال ہیں جس سے فلسفے کا آغاز ہوتا ہے. سائنس کی ساری برانچز اسی سے نکلتی ہیں. آج 21ویں صدی میں جب ہم سائنس کی اس قدر ترقی کے دور میں ہیں، کیا آپ مجھے بتائیں کیا ان 5 سوالوں کا جواب آج بھی سائنس کے پاس موجود ہے؟ نہیں ہے، آج بھی نہیں. صحیح ہے. یعنی آج بھی سائنس انہی 5 بنیادی سوالوں پہ کھڑی ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. اور ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ فلسفہ شک کا دروازہ کھولے گا، اس کو بند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ صلاحیت صرف مذہب کے پاس ہے کہ وہ آپ کے شک کے جو سوالات ہیں ان کے مکمل جوابات دے گا. پھر جب آپ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی قرآن مجید آسان ہے یا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان بنایا. تو قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں، لیکن قرآن مجید انسانی شعور کو اس انداز میں مخاطب کرتی ہے کہ اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ کائنات اشارے موجود ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی، ان کی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی علی میرا سوال یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ دنیا گھومتی ہے سورج کے گرد، لیکن اسلام میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو زمین ساکن ہے، چاند اور ستارے اور جو سورج ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کون صحیح ہے؟ بہرحال ایسا تو نہیں ہے. ہم زریاب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس کا جواب. جی زریاب صاحب. جی دیکھیے، یہ تو سائنس کو بھی اب جا کے پتہ چلا ہے جو قرآن پاک میں ذکر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز، جتنی بھی کائنات کی چیز ہے وہ حرکت میں ہے، اور وہ فلوٹنگ ٹرم ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے انگلش میں، جس کی ٹرانسلیشن ہوگی. تو وہ تو یہ کہنا کہ زمین ساکن ہے، ایسا کوئی ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. قرآن پاک میں تو یہ ذکر ہے سب دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز ہی حرکت میں ہے. یہ تو سائنس کو اب جا کے پتہ چلا کہ the universe is constantly moving and is expanding. یہ تو سائنس نے اب جا کے ڈسکور کیا. بیچ میں ایک سوال بیچ میں آیا تھا اور کہ آپ نے ذکر کیا تھا قرآن پاک کو پڑھنے سے جو یہ، اب دیکھیں یہ بڑا ضروری سوال ہے آپ کا، اس کو تھوڑا سا اور وقت دیتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ جس کا فروغ دیا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک کو بغیر کسی کی رہنمائی کے پڑھا جائے تو خدا نخواستہ وہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے فلرش کیا جاتا ہے یہ سوال تاکہ
اپنے اپنے مسالک جو ہیں وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق جو ہیں وہ قرآن پاک کو لے کے چلیں. یہ اس کی نیت خراب نہیں ہے, اس جملے کے پیچھے جو نیت ہے لوگوں کی وہ خراب نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو جس فقہ کے اسکول کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے, اسکول آف تھاٹ کو, مکتبہ فکر کو جب کسی فقہ کی بنیاد پہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے تو اس مکتبہ فکر کے ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. اس نقطہ نظر کے مطابق تمام آیات کو اس روشنی میں جب لے کے جایا جاتا ہے تو سمجھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا نا یہ طلاق کے مسئلے کا, اسی طرح بہت سے ایسے کانسیپٹس ہیں. نماز کا خالی کانسیپٹ آپ دیکھ لیں یا دیگر عبادات کا, روزے کے کھولنے کا اوقات جو ہیں اس میں جو تفریق ہے مسالک کی, یہ اس لیے کیا جاتا ہے, یہ یا مختلف مسالک کے اور لوگ اس لیے اس بات کو یہ رخ دے دیتے ہیں. حالانکہ یہ جو آیت جس کا ذکر ابھی حافظ صاحب نے کیا, یہ ایک ہی صورت میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں 3 دفعہ زور دیا, یہ آیت بار بار ریپیٹ کی اور یہ اوپن کر دی, بات کھول دیا, یہاں کر دی کہ قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز وہ یسر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آسان کر دینا, یعنی اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب اس کے لیے یہ سمجھنا آسان ہے جو اس پہ تدبر کرے گا, جو اس پہ تفکر کرے گا, جو اس کو سوچے گا ہی نہیں, اس میں سے وہ نشانیاں تلاش ہی نہیں کرے گا جو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہیں, اس کے لیے تو یہ سمجھنا ویسے ہی مشکل کتاب ہو جائے گی کیونکہ اس کی نیت میں ہی ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے کسی کلام کو, چاہے وہ آقا علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی حدیث قدسی ہو یا یہ قرآن پاک ہو یا اس سے پہلے کی اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں ہوں, جب ہم ہدایت کی نیت سے ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں, کھل کے ہم پہ اپنے معنی عیاں کرتی ہیں. جب ہم اپنے سکولز کو چمکانے کے لیے یا اپنے دکانیں یا اپنے کاروبار بنانے کے لیے اس کو بری نیت سے استعمال کریں گے تو آف کورس یہ کسی کے لیے بھی اس میں سے کچھ ایسی بات نکالنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ جب علم کا ذخیرہ ہو اور اس کی قلت ہو, لوگوں تک پہنچا نہ ہو, تو اس کو کنسیل کرنا, چھپانا, مبہم کر دینا بہت آسان ہوتا ہے. اور یہی ہوتا ہے تمام کتابوں میں. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس کی تفسیر میں آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں کو کے پیرلل میں کچھ کتابیں اسٹیبلش کی جس کا آپ ذکر کر رہی تھی نا فائزہ, اسی طرح مسلمانوں نے بھی یہ کام کیا. ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے نہیں کیا, ایسا ہی نہیں ہم 73 فرقوں میں بٹ گئے. مسلمانوں نے بھی ایسا کیا کہ اپنی کتابوں سے قرآن پاک کی روشنی میں اس کے آیت تو لکھ دی, اس کا ترجمہ لکھ دیا اور اس کی تعویلات میں ایسی طرف چلے گئے یا متشابہات میں ایسے رخ میں چلے گئے کہ سننے والے کو وہ چونکا بھی دیتی تھی اور کنونس بھی کر لیتی تھی. اس طرح پیرلل اسکول اسٹیبلش ہو گئے. فائزہ ہمیں اچھا پہلے ایک کال لے لیجیے, اس کے بعد پھر ہم اپنے نئے مہمان کا تعارف کروائیں گے. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سیدہ عدیلہ کاظمی چکوال سے. جی عدیلہ. جی میرا کوسچن سر دریاب سے اور باقی مہمانوں سے بھی ہے کہ یہ جو 7 زمینوں اور 7 آسمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں, تو قرآن اور سائنسی تحقیقات اس کے بارے میں کیا وضاحت کرتی ہیں؟ کیا ایک عام انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے یا یہ ایک مرنے کے بعد انسان وہاں پر کوئی نیک انسان پہنچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے عدیلہ. جی دریاب صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ سورہ طلاق کی آخری آیت ہے جس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ 7 آسمان ہے اور ارض, اور اس کی جو تفسیر جس طرف اشارہ کیا ہے آپ نے کالر نے, وہ تفسیر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ 2 اصحاب ہیں آقا علیہ السلام کے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بعد اگر قرآن پاک کا کسی کو میں نے وہ شعور عطا کیا ہے, وہ علم عطا کیا ہے, تو وہ ان دونوں اشخاص کے سے منسوب ہے آقا علیہ السلام کی جو حدیث ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگر تم لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر میں 7 زمین اور 7 آسمان
کیا بتایا ہے تو تم لوگوں کے عقیدے ہل جائیں. تو پھر جب اصحاب نے کہا کہ نہیں ہمیں کچھ تھوڑا بہت بتائیں, تو تب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جیسے 7 آسمان ہیں ویسے ہی 7 زمینیں ہیں, اور ان 7 کی 7 زمینوں میں ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, آقا علیہ السلام, یعنی انہوں نے نام لیے انبیاء علیہ السلام کی کہ یہ وہاں موجود ہیں. اب سوال کا یہ حصہ کہ وہاں تک پہنچنا یا اس تک رسائی, تو اس تک کی رسائی جو ہے اس میں 2 ہی طریقے ہیں جو ہمارے اکابر جو ہیں جو بیان کر گئے ہیں, جو تمام شیخین جو مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. ایک طریقہ تو بڑا سادہ سا ہے جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم اپنے آپ کو, وہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, یعنی انہوں نے تقدیر کا لفظ جب یوز کیا ہے تو بڑے وائزلی یوز کیا. انہوں نے کہا ہے ہر تقدیر, یعنی ایک سے زیادہ تقدیر کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ جو ہر تقدیر کا مطلب ہی یہ کہ ہم اپنے آپ کو وہ فوز الکبیر حاصل کریں, وہ کامیابی حاصل کریں کہ جب آقا مولا علی علیہ السلام کے اوپر حملہ ہوا ہے تو the first thing he said, جو انہوں نے ذکر ان کے منہ سے نکلا ہے, انہوں نے کہا ہے فزت برب کعبہ, یعنی میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ جو کامیابی ہے, یہ جو اچیو کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ہر تقدیر سے پہلے پوچھتے ہیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اور اہل تصوف کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت اس لیول پہ اچیو کر لیتا ہے, وہ جو وہی مولا علی کا جو قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, تو جو اچیو کر لیتا ہے اس کو پھر یہ انٹری ملتی ہے انٹو ویریس miraculous zones of اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جہاں وہ آپ کو پلیس کر سکتے ہیں. اہل تصوف کا نقطہ نظر یہ ہے. اب یہ جو ماننے اور سمجھنے والی بات ہے, جس کا رجحان اہل تصوف کی طرف جاتا ہے وہ اس رخ سے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کا رجحان شریعت کی طرف جاتا ہے وہ مولا علی کی سنت کے اوپر اگر اپنے فوز الکبیر حاصل کر لے گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان معجزات کے دروازے کھول دیں گے. جی, اہل تصوف کے بارے میں ذکر ہوا. بٹ صاحب میں سمجھتی ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس پرسپیکٹو میں بھی اس کو دیکھنا ضروری ہے. تو حنظلہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ سائنسی تحقیق جو ہے وہ یہ 7 آسمانوں کے بارے میں کوئی راز بتاتی ہے؟ دیکھیں, اس وقت انسانوں کا بنایا ہوا ایک آبجیکٹ ہے جو 80s میں انسانوں نے لانچ کیا تھا. وہ واحد آبجیکٹ ہے جو انٹرسٹیلر سپیس میں گیا ہے, یعنی جس نے ہمارے نظام شمسی کو کراس کیا ہے, وہ ہمارے نظام شمسی سے باہر جانے میں کامیاب ہوا ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم ہماری صرف ملکی وے کہکشاں ہیں, ہم روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والا کوئی سواری بھی بنا لیں اور ایسی سواری بنائیں, تو اس کے باوجود ایک انسان اپنی زندگی میں ملکی وے کراس نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی ملکی وے ہے. اور پھر سائنس کہتی ہے کہ وارم ہولز کا کانسیپٹ ہے, پیرلل یونیورسز کا کانسیپٹ ہے. تو ابھی تک ہنوز انسانی شعور اس میں نہیں پہنچا کہ وہ یہ تصور کو سمجھے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے کیا مراد ہے. ممکنہ طور پر, کیونکہ قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر 7 لیئرز کو بھی کبھی کبھی وہ کہہ دیتے ہیں, 7 لیئرز کہہ دیتے ہیں, وہ انسان کی ایک پرانی تعبیر تھی. لیکن اب چونکہ میٹا فزکس اور خاص طور پر آسٹرو فزکس کے بعد جب انسان کو اندازہ ہونے لگا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے, تو ممکن ہے کہ پیرلل یونیورسز کا یہ ایک کانسیپٹ ہو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہو, لیکن ابھی تک انسانی عقل اس کو سمجھنے سے, اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو سائنسدان ہیں وہ یہ کہیں کہ نہیں ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا, بلکہ اب وہ یہ بات مانتے ہیں کہ کائنات کی اس وسعت کے مقابلے میں ہمارا جو علم ہے, ہمارا جو نالج ہے, اس کو کمپریہینڈ کرنا بھی ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے. ہم اس وقت صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم کتنا نہیں جانتے. صحیح ہے. ہم اپنے نئے مہمان کا تعارف کروائیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا, جناب عامر علی ایلکس صاحب. آپ گڈ ول امبیسڈر ہیں سی پیک کے, اور سر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, آپ تو چائنا میں ظاہر ہے بہت عرصہ رہے, اور آپ نے چائنا جو ترقی کی بڑی بڑی منزلیں اس وقت طے کر رہے ہیں, اور ہم اس حوالے سے ابھی بہت پیچھے ہیں. ہم تو ایکسیپٹنس کے لیول پر ہیں ابھی, شاید اس پہ بھی نہیں ہیں. تو آپ ذرا اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں کہ کس طرح سے ہم بھی ان کی رفتار کے ساتھ مل سکتے ہیں, یا کس طرح سے ہم ان کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. چائنا نے جو ترقی کے منازل طے کی, میں تو مجھے ابھی ریسنٹلی بھی بلایا گیا تھا, وہاں پہ ایک ان کا میوزیم تھا کہ جو انہوں نے مجھے وزٹ کروایا, کہ
جس میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہم نے یہ ترقی 1 صدی میں نہیں کی بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لگا، لیکن ہم نے اس کنسسٹنسی کو نہیں چھوڑا جو ہمارے لیڈرز نے شروع کی تھی. اور ان کے وہ تمام لیڈرز جن کے نام ہم چیئرمین ماؤ کے نام سے یا چون لائی کے نام سے جانتے ہیں. یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک میوزیم ہے. اس کے لیے ایک باقاعدہ میوزیم ہے، اور اس میوزیم میں ان لوگوں کی تصاویر بھی رکھی گئی ہیں جو کہ اینٹی ماؤ تھے، ہیں وہ سوشلسٹ تھے، لیکن ان کے ماؤ سے نظریات تھوڑے اختلاف کرتے تھے، لیکن انہوں نے انہیں اپنی تاریخ کا حصہ بنایا ہے. انہیں بنا کے پھر انہوں نے اس کنسسٹنسی کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس تسلسل کو کیسے قائم رکھا. ہم پاکستانی بحیثیت قوم ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم بہت ٹیلنٹڈ ہیں، الحمدللہ ہم بہت ٹیلنٹڈ ہیں. مے بی ہمیں ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اور وہ ڈائریکشن ہمیں کیسے مل سکتی ہے کہ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری اگلی 20 30 40 سال کی پالیسی وہ اس ٹریک پہ کام کرے گی. صحیح. تو جب چیئرمین ماؤ نے انقلاب لے کے آئے تو فرسٹ تھنگ ہی ڈیڈ کہ انہوں نے کہا جی کہ سب سے زیادہ جو اگر آپ کو ترقی میں ضرورت ہے دیٹ از کہ آپ کے پاس فولاد کی انڈسٹری ہو، اسٹیل انڈسٹری کی بہت ضرورت ہے کسی بھی ملک کی بیس کو بنانے کے لیے. دین ہی برنگ اپ دا ایگریکلچرل ریولوشن، پھر کلچرل ریولوشن پہ بات کی گئی. تو اس کنسسٹنسی کو جاری رکھا یہ چیئرمین ماؤ سے لے کے، پھر چیئرمین ماؤ کے بعد چون لائے، پھر ڈنگ جاؤ پنگ آئے. ڈنگ جاؤ پنگ نے ایک ریولوشن لے کے آئے ان کی اکانومی میں، جس کو کمیونزم کے ساتھ انہوں نے انجیکٹ کیا کیپٹلزم کو، اور جس سے ایک بڑا ریولوشن یہ آیا کہ پوری دنیا کی ایک انڈسٹری بن گئی، وہ چائنا. یعنی ایوری تھنگ بیکم میڈ ان چائنا. انہوں نے اپنی لیبر انٹینسو کو اس اچھے طریقے سے یوز کیا کہ جو ان کی کمزوری تھی کہ ہم نے اس 1 ارب کی قوم کو یا 1.25 ارب کی قوم کو کھانا کیسے کھلانا ہے، وہی ان کی سب سے بڑی پاور بن گئی. اور میں توفیق صاحب ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا از ون آف دا لارجسٹ کنزیومنگ مارکیٹ ان دا ورلڈ. وہ خود اتنی بڑی کنزمپشن میں ہے. وہ لوگ ان کی مڈل کلاس نے جس طریقے سے گروتھ کیا ہے، یعنی کہ لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس جو ہے وہ مڈل کلاس بنی ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ آج سے کچھ سال پہلے پوری دنیا میں ایک فوڈ شارٹیج آ رہا تھا، اور وہ فوڈ شارٹیج اس وجہ سے آ رہا تھا کہ چائنا میں جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہے اور جو لوور کلاس ہے وہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں کنورٹ ہوا، جس کی وجہ سے اینڈ دے برنگ آؤٹ آلموسٹ، اگر انہوں نے 90 کروڑ لوگوں کو پاورٹی لائن سے باہر لے ہیں. آج چائنا کی پر اینم انکم $16,000 ہے، ویئر ایز پاکستان کی پر اینم انکم $1,600 ہے. تو دس از آل بیس آف دا ٹیکنالوجی. لیکن وہاں پہ یونیورسٹیز میں جو کام ہو رہا ہے، جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو مجھے بہت سی یونیورسٹیز میں ایکسپیرینس ہوا، بیجنگ یونیورسٹی ہے، چنگوا یونیورسٹی ہے، ون آف دا لیڈنگ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. تو وہاں پہ دا وے دے ہیو دیئر ریسرچ فیلوز، اور وہ جو ان کا ریسرچ کا ایک بجٹ ہے وہ اتنا زبردست ہے. اور پھر انہوں نے اپنے پرائیویٹ اداروں کو انگیج کیا اپنے ریسرچ سینٹرز کے ساتھ کہ آپ ان کو ریسرچ بجٹ دیں، اور یہ آپ کو ریسرچ انسینٹو جو ہے نا وہ نکال کے دیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چائنا میں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز بن رہی ہے، چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ. تو دس از آل واٹ ناٹ ہیپن لائک ان اے ڈیکیڈ. یہ ایک کنسسٹنسی تھی ان کی پالیسی کی، اور انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا، اور جس طرح آج انہوں نے آج چائنا کو اگر آپ وہاں جاتے ہیں although they have some control on the dollar flow, but other than that وہ مجھے تو یہاں سے زیادہ ایک کیپٹلسٹک اکانومی نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ ایک سٹی دوسرے سٹی کے ساتھ، یعنی لاہور اور گوجرانوالا، وہ اپنے درمیان انٹر سٹی ایگریمنٹ کر سکتی ہے ٹیکنالوجی کے، ڈیولپمنٹ کے، انفراسٹرکچر کے، اور اس چیز پہ بھی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک موٹر وے مل کے بنا لیتے ہیں تو اس میں سے کون سا سٹی کتنا شیئر لے گا. یہ تو ابھی تک مجھے پاکستان میں تو یہ چیز نظر نہیں آئی کہ آپ یہاں پہ تو انٹر پروونشل نہیں ہو رہا. تو وہاں پہ تو انٹر سٹی ایسے معاہدے ہوتے ہیں، پھر انٹر پروونشل ایسے معاہدے ہوتے ہیں کہ معاہدے نہیں، اختلاف ہوتے ہیں. عامر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، ان کی کال لیتے ہیں، پھر واپس آپ کی طرف. کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمن سلیمانی ابٹاباد سے بات کر رہا ہوں جی. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سائنسدان ہیں یہ کہاں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً قرآن پاک سے کرتے ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ
ہم موسم کے حوالے سے پہلے سن لیتے ہیں کہ بارش ہونی ہے، برف باری ہونی ہے اور واقعی ہوتی بھی ہے، تو کیا سائنسدانوں کی بات پر یقین کرنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا بندے کے عقیدے میں یا کسی بھی لحاظ سے؟ اس حوالے سے کہا علامہ صاحب جی دیکھیں، یہ جو سائنسدان ہیں یہ بھی مخلوق ہیں، یعنی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں جو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے کیا اس کی بات کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں بارش جب ہونی ہے تب بھی ہونی ہے، یہ یعنی وہ علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کسب کرنے میں کتنا حد تک کس حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کہتا ہے جی یہاں وہ ممکن ایسا نہ ہو۔ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو، یہ تقریباً مجھے یاد نہیں ہے، شاید میں اس وقت 17-18 سال کا تھا، ایک دفعہ پاکستان میں یہ اعلانات ہوئے کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا تو کوئی بندہ گھروں میں نہ سوئے، تو اس رات جو ہے نا تقریباً پورا پاکستان جو ہے وہ گھروں میں نہیں سویا، سردیوں کے دن تھے باہر سویا تھا، تو کوئی ایسا زلزلہ نہیں آیا تھا۔ یعنی اس کو آپ حتمی نہیں سمجھ سکتے، کنفرم نہیں سمجھ سکتے۔ 2012 میں قیامت کا بھی ایک جو تھا جی اس طرح کی بھی اور ساری اس طرح کی اور میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے بھی ہیں یہ بات حتمی نہیں، حتمی فقط خدا کی ذات ہے جو جانتی ہے قیامت کب آنی ہے، جو جانتی ہے یہ امر کب ہوگا۔ اسی لیے تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں انسان نہیں جانتا تھا، تو بار بار جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے بتائیں نا رسالت یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، جس طرح انسان کے جسم کے اعضاء کے بارے میں پوچھا تو بتا دیا، پھر ایک دن تجاوز کیا، کہا یہ روح کیا ہے، کہا محمد انہیں روح سمجھ نہیں آئے گی، انہیں کہہ دو کل روح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، یہ تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لہٰذا ان کی باتوں پہ آپ اس لیول تک کریں، اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو لیکن وہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی تو کرتے ہیں موسم کی اس میں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا جتنے بھی سائنسدان ہیں، جتنے بھی انہوں نے یہ بھی کویسچن میں کہا کہ یہ کس کے ماتحت ہیں، یعنی یہ کس کے شاگردان ہیں، میں پہلے بھی کس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں ان تمام کے جو منبع ہیں، سرچشمہ ہیں، امام صادق آل محمد علیہ السلام، چونکہ امام صادق آل محمد علیہ السلام کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں نا باتیں اور یہ چیزیں شروع ہوئیں، تو یہ ابو الکیمیہ جنہیں کہا جاتا ہے یہ بھی ان کے شاگردان میں سے، امام ابو حنیفہ وہ بھی ان کے شاگردان میں سے ہیں، اس وقت کے جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ سب ان کے شاگردان میں سے ہیں، آگے جتنے بھی شاگردان چاہ رہے ہیں انہی کے سائنس کے علوم کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مسلمان سائنسدان تھے۔ جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کاش قرآن اور سیرت اہل بیت اور سیرت رسالت مآب کی طرف اگر ہم توجہ کر لیتے مسلمان، یقین کریں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتا وہ اتنی ترقی کبھی نہ کرتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، رسالت مآب اصحاب کے لوگوں کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، رسالت مآب نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا ٹنوں لوہا آسمان پہ اڑے گا، لوگ پریشان ہو کر ہنسنے لگ گئے، اس وقت ہنسنے لگ گئے، آج اڑ رہا ہے نہیں اڑ رہا۔ مولا امام علی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے کمبر، مولا کے ساتھ ہے، آبشار چل رہی ہے، تو مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے کمبر اگر میں علی آج چاہوں نا ابھی اس آبشار سے لوگوں کے گھروں کو روشن کر دوں، یعنی کیا مطلب پانی سے بجلی پیدا کر دوں، آج کیا وہی پانی سے بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جتنا علم رسالت مآب نے مولا کائنات کے حوالے کیا، کاش 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 لوگ اس علم کو لے لیتے، بلکہ غیر مسلم کا جملہ ہے، غیر مسلم کا بات تھوڑی کامل ہونے دیجئے گا، غیر مسلم کا جملہ ہے کہ علی قطعاً بھی جنگوں کے لیے نہیں آئے تھے، علی قطعاً بھی لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اگرچہ مارا تو خدا کے دشمنوں کو، جب بھی تلوار اٹھی خدا کے دشمنوں پہ اٹھی، لیکن علی جس مقصد کے لیے آیا تھا نا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی کے لیے ایک مسند علم سجائی جاتی، علی کو اس پہ بٹھا دیا جاتا، ہر مذہب اور مکتب کا بندہ اپنی مقصد کا جو اس کے دل میں تھا سوال پوچھتا، علی اتنے جوابات دے جاتے کہ آج نئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہ رہتی۔ اور ایک جملہ میں مولا علی فرماتے جتنا علم مجھے عطا کیا ہے، چونکہ جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی علم سے ہی آنی ہے نا، تو مدینے کے باہر ایک کنواں تھا، مولا علی اس میں منہ دے کے رویا کرتے تھے، جتنا علم اللہ نے علی کو عطا کیا ہے اتنا کسی نے نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر جب کوئی مسئلہ کوئی مشکل پیش آتی تھی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ مسئلہ حل کرتے تھے، تو جناب عمر بھی یہ کہتے تھے اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں اتنا سخی تھا نہ ویسے مجھ سے کسی نے سخاوت مانگی، اور جتنا میرے پاس علم تھا ویسا سوال نہیں، جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو مولا نے روئے ہیں نا وہ یہ ہے کہ معرفت، لوگ مجھ سے علم، مولا علی فرماتے ہیں تو مجھ سے پوچھ کہکشاں کی حقیقت کیا ہے، تو مجھ سے پوچھ اس زمین کی تہیں کتنی ہیں، تو مجھ سے پوچھ اس آسمان کے اوپر کتنی، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، ہاں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، تو مجھ سے پوچھ یہ کون سی طاقت ہے کہ ہر سیارہ اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو روکے ہوئے ہے۔ بدبخت سوال کیا پوچھتا ہے، میرے سر کے بال کتنے ہیں، میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، میں نے کھانا کتنا ہے۔ مولا نے فرمایا
تیرے سر کے بال تو گن نہیں سکتا، میں بتاؤں گا تو یقین نہیں کرے گا، لہذا ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا تیرے ایک ایک بال کے پیچھے ایک ایک شیطان چھپا ہے. لہذا علم اہل بیت کو، علم علی کو اگر لے لیا جاتا تو آج نئی جدید ٹیکنالوجی، جدید تحقیقی. اور بٹ صاحب غیر مسلم سے آپ نے بات کی تو البرٹ آئنسٹائن بھی یہ کہتے ہیں کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از جسٹ اے کلیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از جسٹ بلائنڈ. تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. یعنی دیکھیں نا جتنے بھی یہ جوڑ توڑ ہیں، تانے بانے ہیں، سارے یعنی ہم نے ابھی کیا عرض کیا کہ ابھی کالر نے سوال کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ سورج ساکن زمین اس کے گرد گھومتی ہے، لیکن قرآن نے اس کے برعکس سورہ یاسین نے کہہ دیا نہیں، سورج کے لیے ایک مقررہ حد ہے، وہ اس میں رہ کے سفر کرتا ہے. ہم نے کیا سمجھا یہ ستارے اپنی جگہ پہ ساکن ہیں، روشنی دے رہے ہیں، چاند اپنی جگہ پہ ساکن ہے، روشنی دے رہے ہیں. تو قرآن مجید نے فرما دیا سورج کی ہمت نہیں کہ وہ چاند پہ تجاوز کر سکے، اسی طرح رات کی ہمت نہیں وہ دن سے پہلے آ سکے. یعنی ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے حرکت کر رہے ہیں. یہاں پر ایک اور کالر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے جناب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں بنگلہ دیش سے بول رہی ہوں، میرا نام افسانہ حق شانتا، اور میرا سوال زاریہ بھاشمی سر پر تھا. سر نے جو بتایا 7 آسمان اور زمین کے بارے میں، تو کیا وہ 7 آسمان اور زمین اس ارتھ میں اوور لیپنگ کی طرح ہے، مطلب ایک کے اوپر ایک اوور لیپنگ، یا پھر وہ کوئی مطلب انڈیویجول کوئی یونیورس ہے ارتھ کی طرح؟ اور اگر وہ 7 ہے تو ایک لوگوں کے تو 7 بھاشن ہوگی، تو روح تو ایک ہے، تو کیا وہ روح کی وہ 7 بھاشن میں ایک ہی ساتھ ایکسس کرتا ہے ایک ہی روح، یا پھر اس میں 7 الگ الگ روح ہے؟ اور اس جو معاملہ ہے ساری، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب میں تو جانتی ہوں ایز اے مسلم ہمارا ڈیسٹینیشن صرف جنت ہے، تو پھر 7 آسمان اور وہ 7 بھاشن کا مطلب کیا ریزن ہے، اور کیا وہ ایک ہی ساتھ کنیکٹ ہے یا پھر نہیں ہے؟ پلیز اس میں سے تھوڑا الیبوریٹ کر دینا. جی افسانہ بہت شکریہ آپ کا. جی زریاب صاحب. اچھا دیکھیں، چونکہ یہ سوال ایسا ہے، وہ میں نے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے روایت رکھی ہے ان سے مروی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں اس ذرا صاحب کی جو ہے وہ کال ڈسکنیکٹ ہو گیا. ثناء نے سوال سنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال ذرا دوہرا دیجئے گا کہ 7 آسمان اور 7 زمین کا مفہوم اور کیا ایز اے ہے؟ مسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو تعلق جو ہے وہ جنت کے ساتھ بتایا جاتا ہے، تو پھر یہ 7 آسمانوں میں پھر یہ جو نبیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں آسمان پر ہیں، فلاں آسمان پر ہے، تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اچھا ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید کی جب وضاحت کی جاتی ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے، یا اس کی کسی ٹرم کی توجیح بیان کی جاتی ہے، تو وہ جو مفسر ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے علم کے مطابق کرتا ہے. جی صحیح. جب زمانہ آگے بڑھتا ہے، اگر دیگر علوم ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اس کو مزید معنی واضح ہوتے ہیں اور وہ اس کے مطابق اس کی تشریح زیادہ بہتر انداز میں کر پاتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید خدا نخواستہ وہ آج کے مفہوم میں سمجھ نہیں آ رہا اور وہ کل کے مفہوم میں سمجھ آئے گا. نہیں، انسانی عقل یا انسانی علم آج اس لیول پر ہے، تو آج ہم اس کو سمجھنے کی اس حد تک ہے. کل ہو سکتا ہے ہم اس سے بہتر حد تک ہوں اور ہم اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں. انزلہ صاحب نے غالباً اسی پر بات کی تھی کہ 7 آسمان اور 7 زمین کا جو ٹرم قرآن مجید نے استعمال کی ہے، ہم آج کے دور میں اس کے کوئی اسپیسیفک کوئی وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد فلاں 7 آسمان ہے اور فلاں زمینیں ہیں، یا اس سے مراد تہ در تہ آسمان ہے اور تہ در تہ زمینیں ہیں. بلکہ یہ جب اس میں مزید وضاحت آئے گی، جب انسانی علم یا سائنس آگے بڑھے گی یا انسان کا علم آگے بڑھے گا، تو اس پر انسان مزید ہمارے مفسرین یا دیگر جو تشریح کرنے والے ہیں وہ اس کو زیادہ واضح انداز میں بیان کر سکیں گے. ابھی تک ہم اس کے بارے میں یعنی کوئی کلیئرٹی کے ساتھ یا کوئی پورے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد فلاں 7 آسمان ہے اور فلاں 7 زمینیں ہیں. انزلہ صاحب اس میں اگر مزید کوئی اضافہ کرنا چاہیں. زریاب صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، زریاب صاحب کے پاس آتے ہیں. سوری لائن کرنی تھی. اچھا دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ آیات جو ہیں ان کو متشابہ آیات کہا ہے. ان زونز کو، ان جگہوں کو، ان مقامات کو متشابہات میں شامل کیا ہے جن کے
اندر ایسے رموز پائے جاتے ہیں کہ جس کی ڈائریکٹ تشریح جو ہے آقا علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص بھی ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ راز ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اپنے انبیاء علیہ السلام کے اوپر افشا کرتے ہیں. اور اسی لیے جس حدیث کا روایت کا ریفرنس میں دے رہا تھا اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ بتا دوں جو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو تمہارے عقیدے ہل جائیں. مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس کچھ آیات کے معنی اتنے مختلف لیول کے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ سے بالا ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ اس کے اندر انڈلج کرتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ کے بہت سی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. جیسے کہ بچی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہماری طلب زندگی کے تمام اعمال کے بدلے، جیسے سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت میں ہے کہ یہ ساری چیزیں جنت کے بدلے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں یہ کانسیپٹ اچانک سے ایک نمودار ہوتا ہے، جیسے سائنس اب پیرلل یونیورس کی گفتگو کرتا ہے یا ورم ہولز کی گفتگو کرتا ہے، تو ہمارے بہت سی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ بالکل 180 ڈگری پہ شفٹ ہو جاتی ہیں، چینج ہو جاتی ہیں. میٹا فزکس کو اسی لیے سائنسدان بھی ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر سکے دل سے، دماغ سے، کیونکہ میٹا فزکس ایسی کسی دنیا کی طرف لے کے جاتی ہے جس دنیا میں ان ساری ڈائمنشنز کے رخ چینج ہو جاتے ہیں، ڈیفینیشنز چینج ہو جاتی ہیں، نقطہ نظر چینج ہو جاتا ہے. لیکن سوال کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ سوال ایک کسی بھی سوچنے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے. تو ان سوالوں کے جواب آج تک میں نے اسی لیے کہا کہ اہل تصوف اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں. کیونکہ اہل تصوف وہ لوگ ہیں جو تفکر کرتے ہیں، جو تفکر میں اپنا وقت اور اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے راز کھولتے ہیں. یہ جن کا آپ نام لے رہی ہیں سائنٹسٹ کا، چاہے وہ آئنسٹائن ہو یا آئزیک نیوٹن ہو، یہ لوگ اتنے دن اپنے گھروں میں، اپنے لیبز میں، اپنے کمروں میں کتابیں لکھتے ہوئے باہر آتے تھے جب تو ان کی شکلیں پہچانے نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہ تفکر میں ہوتے تھے. یہ بہت زیادہ سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ فکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور تھیوریز کو جب یہ پریکٹیکل جب تک نہیں لاتے تھے تب تک تو ہمارے سامنے نمودار نہیں ہوتے تھے. آئزیک نیوٹن نے اپنے مرنے سے پہلے اپنی کوئی 2000 کتابوں کو آگ لگا دیا تھا کہ اگر میں نے یہ چیزیں جو اپنے مطالعے سے اور اپنے تفکر سے اخذ کی ہیں اگر میں یہ ابھی سے ریویل کر دوں گا تو دنیا بھٹک جائے گی. یہ ایک انسان کہہ رہا ہے، ایک انسان اپنے تفکر کے بیس کے اوپر اپنی کتابوں کو آگ لگا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے رموز ہیں وہ تو بہت ہی پھر ہماری سوچ سے بالا ہے. لیکن ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے واجب ہوتے ہیں. جب ہمارے میں اس بچی کو ایڈریس کر رہا ہوں جس نے سوال کیا بنگلہ دیش سے، کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کے اوپر اس کے جواب کی ریسرچ واجب ہو جاتی ہے. میں آپ کو 2 اشارے دے دیتا ہوں. ایک اشارہ یہ ہے کہ آپ پہلے تصوف کو پڑھیں. آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کریں. انہی کے بیٹے ہیں شاہ عبد القادر، جن کی پہلی اردو کی ٹرانسلیشن قرآن پاک کی بر صغیر میں پائی جاتی ہے. انہی کے پھر آگے سے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل شہید، ان کی کتاب ہے ابقات. یہ ان 3 افراد کو، یہ بڑا خوبصورت خانوادہ ہے. ان تینوں کی کتابیں آپ کا مطالعہ کریں. ابن عباس کی تفسیر کا مطالعہ کریں تو آپ کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں کھلیں گی. پیرلل میں سائنس آپ کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، جو آپ کو ایسے معجزات دکھا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم پر عیاں نہیں کیا. اب انسان اپنے سوچ سے اور اپنے ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر ان معجزات کو دیکھ پا رہا ہے کہ کس طرح فلکیات کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ستاروں پہ غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں. تو وہ یہ وہی نشانیاں ہیں. یہ ذوالقرنین کا جب ذکر ہوتا ہے سورہ کاف میں تو ذوالقرنین کے بارے میں مولا علی کا قول ہے کہ ذوالقرنین اپنا گھوڑا 3 آسمان پہ 4 آسمان پہ باندھ کے آتے تھے. یعنی ایسے علوم ہمارے قرآن پاک اور حدیث کے مطالعے سے مولا علی کی کتب سے مل جاتے ہیں. ناج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو آپ کے اوپر دنیا ایک اور رنگ سے کھلے گی، جہاں مولا علی نے کائنات کی تخلیق کا پورا ایک منظرنامہ پیش کیا. تو یہ ساری ریسرچ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل مسمم ہے، اور ان کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، کس اینگل سے سمجھ سکتے ہیں. حنظلہ صاحب میں آپ کی بھی رائے شامل کرنا چاہوں گی. کیوریوسٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سٹل نظر آ رہا ہے. 7 آسمان ہیں اور پھر 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو خلق کرنے کا فرماتے ہیں. بگ بینگ کہتی ہے کہ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں سال لگ گئے. اللہ کے 6 دن اور یہ 13 بلین سال. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا کہ دنوں کو جب اللہ تعالیٰ نے لکھا نا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح سے تم گنتے ہو
اور اب سائنس کی تحقیق سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ دن صرف 24 گھنٹے کا نہیں ہوتا. اچھا. اب مشہور ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے انٹرسٹیلر, جی, اس میں بھی یہ کانسیپٹ ذکر ہوا کہ کس طرح سے کسی ایک سیارے پہ گزارا گیا آدھا گھنٹہ زمین پر کتنے سالوں کے برابر ہو جاتا ہے. یہ باقاعدہ تھیوری سائنس آج اس کو پروو کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت کا معیار ہے اس میں وہ 6 دن ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 6 دن ہمارے زمین کے 6 دنوں کے برابر ہے. اس کے اشارے تو آج سائنس بھی ہمیں دے رہی ہے, بلکہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے. جہاں تک بگ بینگ تھیوری کی بات ہے تو یہ جو 13.2 بلین سال پہلے کی بات ہے, اب سائنس پہلے اس پر متفق تھی کہ 13.2 بلین سال تک یہ بات کہ کائنات کا آغاز یہاں سے ہوا, لیکن اب سائنس اس بات پر متفق نہیں ہے. اب سائنس کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا اندازہ پہلے یہ درست تھا, لیکن ابھی ہمیں علم نہیں کہ کائنات کا آغاز کب ہوا تھا, کیونکہ وہ 13.2 بلین سال سے پہلے کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے. تو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے کچھ فلاسفہ نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ عقل وہ پرندہ ہے جو ہر صدی کے بعد اپنا پنجرہ تبدیل کر لیتا ہے. اس بات میں وہ جواب ہے کہ ایمان پہلے یا علم پہلے, تو انہوں نے فرمایا کہ عقل وہ پرندہ ہے جو ہر صدی کے بعد اپنا پنجرہ تبدیل کرتا ہے, جبکہ مذہب کے یعنی اسلام کے حقائق درست اور بعینی ہی قائم رہتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس لیے آپ عمل کی حد تک, عقیدے کی حد تک جو انحصار رکھیں گے وہ صرف علم پہ رکھیں گے, ایمان پہ رکھیں گے, جو ایمان سے علم آئے گا. لیکن جو مشاہداتی علم ہے اس کو آپ اس قدر استعمال کر سکتے ہیں, قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ ظن استعمال ہوا ہے, یعنی گمان ہے. یہ نیئر ٹو یقین ہو سکتا ہے لیکن یقین نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایمان پہلے, علم بعد میں, لیکن وہ ایمان بھی تب آئے گا جب آپ علم کے ذریعے وہ ایمان حاصل کریں گے. اور خاص طور پر جو میں واپس آؤں گا اس بات پہ 7 آسمانوں اور زمین والی بات, تو وارم ہولز کا جو کانسیپٹ ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا کانسیپٹ دیا ہے, جب اگر سائنس آج خود مان رہی ہے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمیں ڈارک میٹر کا نہیں پتہ, ہمیں اینٹی میٹر کا نہیں پتہ, ہمیں کائنات میں موجود اس انرجی کا نہیں پتہ جو کائنات کو مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم اس کو پھیلا رہے ہیں مسلسل. آج کائنات کہہ رہی ہے کہ سائنس کہہ رہی ہے کہ کائنات مسلسل پھیلتی جا رہی ہے, ہمیں ان چیزوں کا بھی نہیں پتہ. تو یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ میں بات دوبارہ دہراؤں گا کہ انسانی شعور ابھی اس مرحلے پر نہیں آیا. قرآن مجید میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کو اس وقت کا انسانی شعور سمجھنے سے قاصر تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانی شعور, عام انسان کا شعور, انبیاء کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ بندوں کو تو وہ باتیں بتائی تھیں, لیکن عام انسانوں کا شعور اس قابل نہیں تھا. لیکن اب سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانوں کو سمجھنے لگا کہ یہ ان حقائق سے کیا مراد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ انسانوں کو یہ شعور دیں گے کہ وہ یہ بات بھی سمجھیں کہ یہ 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک اشارہ ملتا ہے, یہ ایک اختلافی رائے ہے کہ دیگر سیاروں پر بھی زندگی کے آثار ہیں. اچھا, اب یہ کلٌ فی فلک مشحون جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے آربٹس میں تیر رہی ہیں ہر ایک, پھر اس کے بعد کہا کہ وہ اس میں سوار ہوتے ہیں اور اس کے مثل ان کی نسلوں میں سے اس پر زندگی ہے. تو یہ اشارہ ضرور ملتا ہے, لیکن اس کا حتمی مطلب کیا یہی ہے کہ دیگر سیاروں پر زندگی موجود ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے 7 ورژنز ہیں؟ اب اس وقت تھیوری آف پیرلل یونیورس چلتی ہے. وہ پیرلل یونیورس کیا ہے کہ ایک یونیورس نہیں ہے, بہت ساری یونیورسز ہیں جن میں میرے ہی ویریئنٹس, ڈفرنٹ ویریئنٹس ایگزسٹ کرتے ہوں گے, لیکن یہ سائنس کہتی ہے. تو کیا قرآن مجید یہ کہتا ہے؟ اس میں ابھی ہمیں وقت لگے گا مزید سمجھ. چونکہ حنظلہ صاحب شعور کی بات ہوئی تو ایک سپلیمنٹری کوشچن ایک اور میرے ذہن میں آیا کہ اب سائنٹیفک ریسرچ, اتفاق کیجیے گا اگر ایسا ہے کہ دل صرف پمپنگ اسٹیشن اب تک سمجھا جاتا تھا, لیکن اب اس میں بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے. سائنس مانتی ہے کہ دل کے اندر ایک باقاعدہ منی برین ہوتا ہے which affects the decision making process. اچھا, یعنی یہ پہلے اقبال نے بڑے خوبصورت دل اور دماغ پہ نظم لکھی تھی, اور ہمارے ہمیشہ مذہب اور اہل سائنس کے ہاں یہ تفاوت کا باعث بنتا تھا کہ دل تو کچھ بھی نہیں کرتا, وہ تو ایک پمپنگ اسٹیشن ہے, ڈیسیجنز تو سارے دماغ میں ہوتے ہیں. لیکن اب سائنس کہتی ہے نہیں, دماغ از آل اباؤٹ انالیسز اینڈ کیلکولیشنز, لیکن جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس میں دل حصہ لیتا ہے. پھر ایسا بھی ہوگا کہ دماغ میں بھی ایک دل ہونا یہ تو ابھی سائنس. تو بہرحال ہم ایک کال لیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں محمد طلحہ بات کر رہا ہوں پرت سے. جی جی جی
دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. صحیح. اور علامہ فرماتے ہیں کہ مذہبی آدمی وہ ہے جس کی پیاس سائنسدان سے زیادہ ہوتی ہے. تو میرا زریاب صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے جو کسٹوڈین آف دی بک تھے ان کی یہ پیاس کس طرح ختم ہو چکی ہے؟ علامہ صاحب پہلے آپ کی رائے میں شامل کرنا ضروری ہے. انہوں نے علامہ اقبال کا جو ہے وہ ایک شعر پڑھا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور ان کا سوال یہ ہے کہ جو ایک مذہبی انسان ہوتا ہے اس کی تشنگی جو ہے، علم کے حوالے سے جو پیاس ہے وہ ایک سائنسدان سے زیادہ ہوتی ہے. ہم کیوں دور ہو گئے ہیں؟ یہ پھر میں وہیں پلٹ کے آؤں گا مولا علی علیہ السلام کی اسی بات کی طرف کہ اگر لوگ علم اس وقت قبول کرتے، کویسچن کرتے جو مولا چاہتے تھے. اور قرآن مجید کا بھی پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ابتدا میں کہا نا، علم ضروری ہے ہر چیز کے لیے. ایمان کے لیے بھی پہلے معرفت ہوگی تو پھر پتہ چلے گا نا کہ میں جو عقیدہ رکھ رہا ہوں اس کا لیول کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. تو علم ہر چیز کے لیے ضروری ہے. اور چونکہ اللہ نے انسان کی عقل میں ایک چیز رکھی ہے، حق شناسی، حقیقت تک پہنچنا. یہ بڑا پیارا جملہ ہے. ہمارے ایک مولانا فرماتے ہیں کہ بچہ، آپ نے دیکھا نا بچہ وہ پلیٹ کو توڑتا ہے، وہ پلیٹ نہیں توڑ رہا، وہ دیکھنا چاہتا ہے توڑ کے اس کے اندر سے نکلتا کیا ہے. یعنی انسان کے اندر اللہ نے حقیقت، تجسس، یعنی حقیقت تک پہنچنے کا تجسس ہے. اگر میں یہاں تک پہنچ آیا ہوں تو آگے کیا ہے، یہاں تک پہنچ آیا ہوں تو آگے کیا ہے. تو یعنی علم چونکہ اللہ نے عقل میں سب سے بڑی چیز ہے تشنگی. اور یہ تشنگی مذہبی نہیں، جو بھی صاحب شعور ہے جس سے اللہ نے شعور عطا کیا ہوا ہے، دیکھیں غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، دونوں کو عقل اللہ نے دی ہے. اور جو بھی اس عقل کا استعمال کرے گا وہی ترقی کرے گا، وہی آگے بڑھے گا. تو چونکہ مذہبی انسان میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، وہ دینی حوالے سے بھی سوچتا ہے، اپنے دنیاوی معاملات میں سوچتا ہے. اب یہ انسان کے علم میں تبدیلی کیوں آتی ہے، رائے میں تبدیلی کیوں آتی ہے؟ چونکہ حوادثات مختلف ہوتے ہیں. یعنی پہلے ایک مسئلے کی اور نوعیت تھی. میں سادہ انداز میں، اب یہ جو بیننس ہے ایپ، اس میں ایک فیچر آپشن ہے. اس کے متعلق مجھ سے دوستوں نے پوچھا آیا کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں حکم کیا. کیوں؟ اب چونکہ اس زمانے میں تو یہ ایپ نہیں ہوتی تھی. یعنی جو ہی دور نے، معاشرے نے، وقت نے ترقی کی، اس میں حادثات بدلے، اس اعتبار سے حکم بدلتا گیا. اب ہمیں پتہ چلے گا یہ جو نیا حادثہ، یہ جو نیا واقعہ بھی رونما ہوا ہے، اس کے بارے میں اب کیا حکم ہونا چاہیے. تو چونکہ عقل تجسس میں رہتی ہے، عقل حق تک پہنچتی ہے، اور حقیقت حق اصل تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچے. اور شعر ہے نا جی کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، بے خوف دریا میں اتر جانا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یا انسان کی عقل میں، شعور میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ حق تک پہنچ جائے. یعنی آخری نشان وہ ہے کہ جہاں اسے آگے نہ جانا پڑے. لیکن اور وہ عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی ہمارے ساتھ عامر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اسکالرز کی گفتگو بغور سن رہے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا فائزہ کہ اتنے انٹلیکچوئل وہ ہیں، ان سے بھی ہمیں رائے لینی چاہیے. جی، میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت سا حصہ ملک سے باہر صرف کیا. وہاں پہ لوگوں کے پاس مختلف کویسچنز ہوتے تھے. زیادہ حصہ آپ نے کہا چائنا میں، زیادہ حصہ چائنا میں، پھر ہانگ کانگ میں، پھر آئی واز ان سنگاپور ایز ویل، جاپان میں. جی بالکل. تو جو سب سے زیادہ ہم سے سوال پوچھا جاتا تھا وہ مسلمان، اسلام، قرآن. جب یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی تھی تو مجھ سے ایک سوال پوچھا جاتا تھا کہ اچھا آپ ثابت کریں کہ قرآن میں یہ جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے. تو مجھے کچھ رہنمائی ایسے بہت سارے، اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تھا اور they knows it. وہ سمجھتے تھے کہ ہاں سب تقریباً، کیونکہ چائنا میں اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن تقریباً 14 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں اور 14,000 مساجد ہیں. تو اس پہ وہ جب سوال کرتے تھے تو میں نے انہیں ایک لاجیکل سا کسی ایک اچھے عالم کا بات بتائی کہ ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے میں ترجمہ نہ کر سکوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ جب یہ کہا گیا کہ یہ کائنات کوئی دھماکے سے پیدا ہوئی، تو وہ دھماکہ تو بگ بینگ تھیوری تو اب آ کے جو ہے آئنسٹائن نے کی، اس سے پہلے تو کہا گیا تھا کہ یہ ایک دھماکہ تھا، گویا کہ یہ ایک دھماکہ تھا. اسی طرح پھر جب فرعون کی لاش کا ذکر آیا کہ ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا، تو آپ کی 19ویں صدی کے شروع تک، اینڈ تک 20ویں صدی کے شروع تک یہ نہیں پتا تھا کہ فرعون کی لاش کو کہاں محفوظ کیا. پھر ایک اور کویسچن ایسا تھا کہ الحمدللہ جسے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس پہ تحقیق کی کہ ہم نے اس کائنات کو دھوئیں سے پیدا کی. تو اب بیسیکلی اٹس اے کمبینیشن آف گیسز.
इवन वो वाटर है, आयरन है, कुछ भी है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जब मैं उन्हें बताता था फिर वो उस पर तहकीक खुद करते थे। सही। और जब वो जैसे जैसे तहकीक करते थे उनमें से बहुत सारे मेरी उस पर कोई खूबी नहीं थी, उन्होंने खुद पढ़ा, उन्होंने खुद समझा। और जैसे हमारे इलामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप वक्त के साथ तहकीक करते हैं। अगर आज से कई 100 साल पहले इन बातों के बारे में जिक्र हो रहा होता तो आज हम इन चीज़ों को वैसे ना समझ रहे होते कि सूरज और चांद कैसे तैर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, इनके ऑर्बिट्स क्या हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये तो आज साइंस ने साबित किया है। तो मैं अभी इस सिलसिले में एक बात करूंगा कि नैनो टेक्नोलॉजी जो दुनिया में बड़ी तेज़ी से आ रही है और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है, डीप सीक भी उसकी वजह से है, एआई भी उसकी वजह से है, तो ये हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी है कि इसका भी कहीं ना कहीं हमारे कुरान में ज़रूर ज़िक्र होगा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कुरान मजीद में ज़िक्र ना हो और वो दुनिया में मौजूद हो। और मैं समझता हूँ अभी पाकिस्तान में आपने जैसे मुझसे टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बात की कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की, नैनो टेक्नोलॉजी को समझने की, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने की। हम लोग उस 70 साल का फासला या 75 साल का फासला जो चाइना और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद का है उसको हम नैरो कर सकते हैं। चाइना इज़ वेरी मच विलिंग टू हेल्प अस इन द डिफरेंट एस्पेक्ट सच एज एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हम लोगों को वो हम हदीसों सुनते रहते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। साहब आपके हमें जो है ना वो प्रॉब करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर जो है वो हम साइंस को भी रिलेट कर सकें, बाकी सारे उलूम को भी रिलेट कर सकें और कुरान को जो है वो हम समझ सकें। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं जनाब? जी वालेकुम सलाम, मैं ज़ुहैब बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी ज़ुहैब जी। अच्छा, मेरा दरिया साहब से क्वेश्चन है कि ये कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, इनकी तफसीर कब आ रही है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो मौजूदा तराजम हमारे पास जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये साइंस की तस्वीर उस तरह क्यों नहीं पेश कर पाए? और हमारे मदारस के अंदर साइंस को क्यों मतलब नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को कि उन्हें मतलब एक कंप्यूटर ही सिखा दें? बेचारे जब वहाँ से फारिग होते हैं तो उन्हें कोई नहीं पूछता सिवाय इसके कि सिर्फ वो कहीं तरावी पढ़ा लें, इमामत करवा लें, बस यहीं तक वो महदूद हो जाते हैं। जी ठीक है ज़ुहैब, दोनों तरफ से जो है वो इल्म हासिल करना ज़रूरी है। आपका ये क्वेश्चन इल्म भी और उसके साथ साइंसी इल्म भी। जी ज़रियाब साहब। जी पहले सवाल का जवाब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे तो इसी साल अल्लाह के हुक्म से तफसीर जो है वो मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात, आपके इस सवाल और पिछले कॉलर के सवाल को इकट्ठा कर लेते हैं कि जो कस्टोडियंस हैं हमारे इस किताब के, खास तौर पे कुरान पाक के जो कस्टोडियंस हैं, वो इसकी उन्होंने सवाल ये किया कि उन्होंने इसको उस रुख से बयान करना क्यों तर्क कर दिया उसका जिस रुख से बयान करना मकसूद था। तो उसका थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे इस्लामी निज़ाम का कोलैप्स हुआ है, जब निज़ाम हुकूमत इस्लाम के तर्ज अमल का कोलैप्स हुआ है, तो उस वक्त सबसे बड़ा नुकसान ही हमें ये हुआ कि हमें कुरान पाक से दूर कर दिया गया और ऐसी सियासत इस्टेब्लिश हुई। वो इकबाल ने भी कहा था ना कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। वो इसीलिए कहा था कि जब हम कुरान पाक को हमने तर्क किया, हिस्ट्री से अगर हम देखें तो हमने जैसे जैसे कुरान पाक को तर्क करके वो हुकूमतें इस्टेब्लिश की जो कुरान पाक से मुतसादिम थी, इसलिए उनके लिए देखें, अगर आप उनके नुक्ता नज़र से देखें तो उनके लिए ज़रूरी था कुरान पाक से डिटैच करना उस वक्त की अवाम को, क्योंकि कुरान पाक उनकी हुकूमत को डायरेक्टली क्वेश्चन करता था, उनके तर्ज हुकूमत को, उनकी अखलाकियात को, उनकी उसूलियात को डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट होती थी कुरान पाक से। इसलिए कुरान पाक को उन्होंने बहुत साइडलाइन कर दिया, रिलीजन को बहुत पर्सनल कर दिया। जैसे आजकल बोला जाता है कि रिलीजन बहुत पर्सनल है, मेरा और मेरे रब का मामला है, जबकि कुरान पाक अकामत दीन का हुक्म देता है और दीन को पूरी रियासत के ऊपर कायम करने का हुक्म देता है और फिर उसका पूरा तर्ज अमल भी बयान करता है। तो उस वक्त जब कोलैप्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम हुआ तो उस वक्त के बादशाहों ने
اس کو جان بوجھ کے خالی ایک الماری کی طاق میں رکھ کے اور اس کو خالی گھروں تک مقید کر دیا. اب ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آزاد کیا ہوا ہے, آزاد خیال بھی کیا ہوا ہے, اور بیان میں بھی بہت حد تک آزادی ہے ہمارے پاس. اس لیے اب اس جنریشن کے اوپر ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوبارہ سے وہ جو سیاسی امور ہیں, پورے گلوب کی پالیٹکس ہیں, یہ ہمارے ساتھ اتنے ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ گورنمنٹ کے آفیشل بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا دیکھی ہے. ابھی یہ چائنا کا ذکر کر رہے تھے, ماؤ کا ذکر کر رہے تھے. ماؤ ان اشخاص میں سے ہے جس نے ایک نئی روش رکھی, ویژن اسٹیبلش کیا. اس نے امپیریلزم کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی, اور یہ ڈیپینڈنسی آف فورن ایڈ اور فورن انفلوئنس کو روکا تھا, ایک دیوار تعینات کر دی تھی. سیلف ریلائنس کا نعرہ تھا اس کا ایک چائنیز میں, کہ سیلف ریلائنس, اپنے اوپر کس طرح خود انحصاری کسے کہتے ہیں, اور اس خود انحصاری کو انہوں نے اسٹیبلش کیا. اب دیکھیں ان کے پاس تو قرآن پاک کی بھی روشنی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن انسان اگر چاہے, انسان اگر سمجھے تو وہ کسی بھی روش کے خلاف ایک دیوار تعینات کر کے اتنی بڑی قوم کھڑی کر سکتا ہے. چائنا کی اتنی خوبصورت مثال یہ موصوف ہمیں دے رہے ہیں, اور اتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہے تھے کہ انہوں نے میوزیم میں جا کے اس کا پورا 1 صدی کا سفر دیکھا ہے. یہ ایک صدی کے سفر کو ہم اگر اگلے 15-20 منٹ ان سے اس 1 صدی کے سفر کا خالی رودار سمجھ لیں تو شاید ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم اپنی اگلی صدی کو کس طرح سے پلان کریں, تو ہم ایسی ترقی پذیر قوم کے ساتھ, ایک نیبر ہونے کے ساتھ ان کے بالمقابل کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنے دیا نہیں جاتا. ایک امپیریلسٹ اسٹیٹ کبھی بھی ایک اپنی سبارڈینیٹ اسٹیٹ کو اس طرح سے نہیں گرو ہونے دیتی. ہمیں یہ بند توڑنے پڑیں گے, ہماری جنریشن کو قرآن پاک کا مطالعہ عام کرنا پڑے گا, اور اس طرح ترقی یافتہ قوموں کے نقشے قدم پہ چل کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ساتھ رکھ کے اس کو اللہ کی ہدایت سے منور کر کے کامیابی حاصل کرنی پڑے گی. جی عامر صاحب, آپ نے ضریاب صاحب کی گفتگو سنی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل بڑی انہوں نے اچھی گفتگو کی ہے, اور ایک بات کہی جاتی ہے, میں نے چیئرمین ماؤ کا گھر بھی وزٹ کیا ہے, ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ چیئرمین ماؤ نے بھی قرآن مجید پڑھا ہوا تھا, یعنی کہ اس کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا. یہ ایک پرسپشن ہے, I don't know it is right or wrong, میں اس پہ دعویٰ نہیں کر سکتا چونکہ وہ ان کے اپنے نظریات ہیں, اپنے خیالات ہیں. ان کی ترقی کے سفر میں بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں کہ جو ہم لوگوں کو لیے آج بھی, یعنی کہ کسی بھی ترقی پسند قوم کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے. یعنی انڈر ڈیولپنگ ترقی پسند سے میرا یہ مطلب ہے, کیونکہ اردو میں اس کا ایک اور مطلب بھی کنسیو کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اپنی انڈسٹریلائزیشن کو ایک پروسیس سے گزارا, اور اس پروسیس میں ہمیشہ گورنمنٹ نے ایک شیڈو کے طور پہ کام کیا, کہ انہوں نے اپنی انڈسٹری کو بوم کرنے کے لیے ایک ویژن دیا, اور پھر گورنمنٹ نے اس کو ایکٹیو انڈسٹری کو سپورٹ کیا تاکہ پیسو انڈسٹری اس پہ بوم کر سکے. تو یہ ایک بہت اچھا ان کا ہے. فار ایگزامپل اگر انہوں نے گارمنٹس انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے تو وہ گارمنٹس پروسیسنگ کا جو کام ہے وہ گورنمنٹ اپنے ذمہ لے لے گی. چھوٹا کام, یعنی کہ چھوٹے سے مطلب باقی کا کام, را جابس جو ہیں وہ ساری وہ پبلک کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں, اور ان کو سبسیڈائز کر دیا جاتا ہے, ان پرائسز کو نیچے لے کے آتے ہیں. جیسے ہم اکثر اگزامپل دیتے ہیں کہ جی ہماری سٹیل مل جی فائدے میں نہیں جا رہی, ہماری سٹیل مل نقصان میں جا رہی ہے. پوری دنیا میں سٹیل ملز فائدے میں نہیں جاتی, کیونکہ سٹیل مل ایک ایکٹیو انڈسٹری ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیسو انڈسٹری کو سپورٹ کرے. ہم کیا چاہتے ہیں, لیکن اس کی ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے. اب چائنا نے اپنی جو بڑی سٹیل انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک بیریئر بنا دیا تھا کہ وہ 3% سے زیادہ گرو نہیں کر سکتے, گروتھ نہیں دکھا سکتے, پروفٹ نہیں لے سکتے. گروتھ دکھا سکتے, پروفٹ نہیں لے سکتے. اس کا امپیکٹ کیا آیا کہ اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ وہ جو سٹیل پروڈیوس کر رہے ہیں, جو آئرن پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ الٹیمیٹلی آپ کی جو پیسو انڈسٹری ہے, اور پیسو انڈسٹری اس کے ارد گرد لگتی ہے ہمیشہ, اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک LED ٹی وی بنانے کی فیکٹری جو کہ LG کے ساتھ چائنا نے کانٹریکٹ کیا کہ تم ٹیکنالوجی لے کے آؤ, ہم تمہیں پیسے بھی دیتے ہیں, جگہ بھی دیتے ہیں, ہم تمہیں فیسلٹی بھی دیتے ہیں, بنا کے دیتے ہیں, اور کیش پیمنٹ دی, اور کیش پیمنٹ دے کے کہا کہ آپ صرف ٹیکنالوجی لے کے آئیں. اور وہ ٹیکنالوجی انہوں نے انجیکٹ کی. کیا کیا کہ اس کے بعد چائنا میں چھوٹی بڑی 5000
इस वक्त फैसिलिटीज हैं जो कि छोटी बड़ी, चाइना में छोटी से छोटी भी फैसिलिटी 100 लोगों की होती है। तो 5000 लोग उन्होंने एम्प्लॉय किए, कहाँ पे, जो कि सिर्फ आज वहाँ पे LED टीवी की इंडस्ट्री के साथ एफिलिएटेड है। तो एक इतना बड़ा उन्होंने जो है वो बूम दिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव के बारे में सोचने की जरूरत है कि आप ना सिर्फ अपनी इंपोर्ट्स को कट लगा सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। ये अभी भी ऐलान किया जाता है जी कि हम बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हम फलाना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। मैं तो अगर मेरी ज़ात से पूछे तो मुझे इससे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। ये एक सियासी सा बयान हो जाता है। आप उसकी बजाय लोगों को काम करना सिखाएं। आप 445 अरब रुपया जो बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंजेक्ट कर रहे हैं, उस 445 अरब रुपए से 445 प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं जहां से लोगों को रोजगार मिले। और आप प्लीज अपनी कौम को फकीर बनाने की बजाय उनको काम की तरफ कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, उन्होंने क्या वो अपने हाथ से दस्ता ठोका था उस कुल्हाड़ी में कि ले तू जा जंगल में जा और लकड़ियां काट। तो इससे ज्यादा हमें क्या सीखने की जरूरत है कि हमें इस साइड पे आने की जरूरत है। आप बजाय इसके कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दें, आप फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम दें, उसकी जगह आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव काम लेके आए, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए, उन्हें हुनर सिखाएं। आपकी आज भी CPEC के हवाले से अगर मैं कहता हूं तो आपको यहाँ पे 10 लाख डायरेक्ट और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज की जरूरत है। आपके पास बेशुमार ये यंगस्टर्स जो हैं वो स्कूलों कॉलेजों से जो निकल के आ रहे हैं, उसमें से कितने हैं जो स्किल्ड एजुकेशन पे काम किया है जिन्होंने, या जिनके पास टेक्निकल एजुकेशन है? बिल्कुल नहीं है। 18 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो चाइना वाले कहते हैं कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी कि इंडस्ट्री लगाने का इनिशिएटिव इसलिए लिया जा रहा है कि पाकिस्तान में लेबर इंटेंसिव जॉब्स की जरूरत है। आप यहाँ पे लेबर इंटेंसिव जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने आज तक उन एरियाज में वर्किंग करने की कोशिश ही नहीं की। वो डिप्लोमास, वो शॉर्ट कोर्सेज जो हम करवा के अपनी यूथ को लेके काफ़ी हद तक जो है वो इस चीज़ पर भी काम हो रहा है। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले वक्त में कुछ बेहतर हालात हम भी देख सकें और चाइना और बाकी ममालिक की तरह हम भी कुछ तरक्की जो है वो कर सकें। तो अल्लाह करे। मैं एक आप जो चाइना की तरक्की के हवाले से बात कर रहे थे, तो हम कहते हैं अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं। ज़ाहिर है दुआ का एक अपना असर भी होता है, लेकिन उस पर मैं एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि ये ना सोचा हमने कुछ दिखाएं करके, ये ना सोचा हमने कुछ दिखाएं करके, मुतमईन हो गए हम बस दुआएं करके। बिल्कुल। चूँकि हमारा प्रोग्राम एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। 2 दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि जिस तरक्की के जिस लेवल पे इस वक्त चाइना है, हम क्यों नहीं है। ठीक है, और हमें भी उसके लिए उन्होंने अच्छी तजावीज़ पेश की कि यूँ किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए, यानी आप लोगों को रोज़गार मुहैया करें, एजुकेशन मुहैया करें, हुनर दें, तो ये इससे मुल्क तरक्की कर सकता है। बात यह है कि ये जो टावर आपके सामने बना हुआ है, अरफा करीम टावर, उस बच्ची ने क्या किया था, एक सॉफ्टवेयर उसने खुद इजाद किया। क्या उसके बाद वो बच गई? नहीं। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो बंदा तरक्की करता है, अपनी इजाद पेश करता है, वो एक बंदा, ये मेरे ख्याल मुजफ्फरगढ़ साइड का ये सुरैकी पट्टी का बंदा था जिसने एक जहाज़ बनाया, बाद में उसके जहाज़ को भी तोड़ा गया। यानी कि उन मुल्कों की ये खसूसियत है, अगर कोई बंदा इजाद पेश करता है, हुकूमती लेवल पर उसको प्रमोट किया जाता है, हुकूमत उसकी बैकबोन बनती है, उसको आगे यानी उसकी तशहीर करती है। इधर अगर कोई बंदा बेचारा अगर कोई तरक्की का कोई चीज़ ईजाद कर भी दे तो उल्टा उसे मसदूद कर दिया जाता है। अगर ये जुमला सियासी बयान ना हो तो मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर का जुमला बहुत प्यारा लगा कि जो सुहेल वड़ाइच ने आखिरी इंटरव्यू में जो फुटपाथ के ऊपर बैठ के उनसे लिया, तो कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आपको अभी तक पछतावा है, कहा इसको तरक्की की राह में इस लेवल पे गामजन करके लगता है मैंने गलत किया है। प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा तरक्की करता है उसको मज़ीद तशहीर दें, उसको प्रमोट करें, उसको हौसला दें। ये अमेरिका है, काला उनके ऊपर हुक्मरानी कर गया। क्यों? बात ये नहीं है कि जो दुश्मन इस्लाम है उनके ऊपर लानत करते हैं, हम करते रहेंगे। सवाल ये है कि अगर कोई बंदा तरक्की करे उसको हौसला दिया जाए, उससे आगे बढ़ने के लिए उसके लिए रास्ते और मौके मुहैया किए जाए, फिर इंशाल्लाह यकीनन बहुत टांगे खींचती हैं जी। मैं कंक्लूजन जो आप जिस तरफ जा रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है जी हाँ, मैं उसको कंक्लूड कर दूं।
آخری جو سوال آیا تھا ہمارے پاس جس کا ذریعہ صاحب نے جواب بھی دیا وہ یہ تھا کہ اہل مدرسہ جو ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھے کیوں نہیں اور انہوں نے پروپیگیٹ کیوں نہیں کیا اور وہ جدید سکلز کیوں نہیں سکھا رہے. جی میں اور علامہ صاحب کیونکہ ہم اہل مدرسہ کے ایک نمائندے کے طور پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں تھوڑی سی وضاحت بھی دینا چاہوں گا سائل کو بھی اور جنہوں نے گفتگو فرمائی تھی اس حوالے سے ان کو بھی. شاید ہی ایسا اب کوئی مدرسہ رہ گیا ہو پاکستان میں جو جدید ٹیکنالوجی یا جدید تعلیم نہ دے رہا ہو. تمام مدارس اب اپنی حد تک گورنمنٹ کے نصاب کے ساتھ وہ جدید تعلیم دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور گزشتہ سال میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کے بھی علم میں لانا چاہوں گا کہ گزشتہ سال اعتکاف میں منہاج القرآن کے اعتکاف میں میں ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اعتکاف میں جو رات کو ان کا خطاب ہوتا تھا اس کا موضوع ہی یہ تھا کہ خدا کو کیوں مانے اور مذہب کو کیوں اپنائیں. اور اس میں انہوں نے جیسے عامر صاحب نے مثالیں دی جیسے حنزلہ صاحب نے مثالیں دی کہ بہت سارے سائنسی حقائق انسانی تخلیق کے اور اسی طرح بگ بینگ کے ان کو قرآن مجید سے ثابت کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جس سائنس کو آپ بغیر دیکھے بگ بینگ کو آپ اگر ایمان بالغیب کے طور پر مان سکتے ہیں تو خدا کو کیوں نہیں مان سکتے. یعنی جس کے ہونے کی ہزاروں کروڑوں نشانیاں ہیں اس کو ماننے کے لیے آپ کو تردد ہے اور جس کو ماننے کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف تھیری ہے یعنی جس کا کوئی آپ کے پاس پروف نہیں ہے تھیری کی بنیاد پر اس کو مان رہے ہیں. تو اسی طرح فرعون کی لاش کی انہوں نے ایگزامپل دی. تو ایسا نہیں ہے کہ اہل مذہب نے سائنس پر کام نہیں کیا یا سائنس کی طرف بڑھنے کی قرآن کو بھی کوشش جو ہے وہ ایک سائنٹیفک مینول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا بھی. آپ کیا کہیں گے حنزلہ صاحب؟ میں بات کا اختتام اس پہ کروں گا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے امتی بھی ہیں ایک حساب سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد سے تھے اور آپ نے انہیں اپنا بڑا بھی کہا اور ان کے بڑے بھی تھے. تو میں انہی کی جو سنت اللہ نے قرآن میں بیان کی میری یہ خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں میرا خواہش ہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ان کے منہج پر چلیں ہم. انہوں نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ آج کے دور میں یہ بات زیادہ اہم سامنے آتی ہے کہ بات 2-3 دفعہ ذکر ہو گئی میں دہراؤں گا نہیں کہ وہ مشاہدے کے ذریعے ایمان کو تقویت دے رہے تھے. یعنی انہوں نے ایمان بالغیب لے کر آئے لیکن عین الیقین جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے اس کے لیے بھی اللہ سے سوال کیا. تو آپ ایمان لائیں قرآن مجید میں موجود سائنسی فیکٹس پر لیکن غور و فکر ضرور کریں اور عین الیقین لازم حاصل کریں. اس کے لیے جو قرآن مجید میں بار بار کہا گیا تدبر کریں تفکر کریں وہ لازم کرتے رہیں تو آپ یقیناً سائنس اور مذہب دونوں کو ساتھ لیں. اور بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کو دوسرے کے ہتھیار کا علم ہوگا تبھی تو آپ اس سے لڑ سکیں گے. تو ذریعہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں پروگرام کے؟ ذریعہ صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی اتنے ماشاءاللہ اچھے گفتگو اتنا اچھے سارا کچھ آج آپ نے پروگرام کیری کیا. خاص طور پہ فائزہ آپ کے یعنی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے اتنے پازیٹیو طریقے سے اس کو دیکھا ہے اور آپ کی میں مطالعے سے اور مشاہدے سے بھی امپریسڈ ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں شکریہ ذریعہ صاحب. اور یہ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب بھی ہم قرآن پاک کو سائنس کو ٹیکنالوجی کو کسی چیز کو دیکھیں تو صرف اس نقطہ نظر سے ان کا آپس میں موازنہ کرنے کے لیے نہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے کی نظر سے دیکھیں اور ان ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں ان سویلائزیشنز کو دیکھیں جنہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے وہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں جو کبھی ایک مسٹری ہوتی تھی کبھی ایک میریکل سمجھے جاتے تھے. وہ چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ہماری یوتھ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور قرآن پاک کا مطالعہ اتنے رنگوں میں کریں جتنے تفسیر ان کو ملے جس مفسر کی تفسیر ملے اللہ تعالیٰ کی قرآن کے آیات ہر شخص پہ اپنا ایک مختلف معنی عیاں کرتی ہیں. تو اس لیے تمام مفسرین کو پڑھیں جتنا مطالعہ ہو سکتا ہے کریں اس کو اور قرآن پاک سے وہ چیزیں نکالیں جن چیزوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اور اپنے آپ کی وہ سمجھ بوجھ آ جائے کہ جس سے آپ کے سامنے باقی کے رموز خود سے کھلتے جائیں. اور اس کو گھروں میں ڈسکس کریں قرآن پاک کو ایسے ڈسکس کریں اوور کپ آف ٹی اوور لنچ اوور میلز افطاری سحر کے ٹائم پہ قرآن پاک کو موضوع بنائیں اور روز کے روز اگر ایک آیت کو بھی موضوع بنائیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک سال میں آپ قرآن پاک کے کتنے رموز جو ہیں آپ اپنے اوپر عیاں کر دیں گے. میں بس اتنا ہی کہوں گا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے سیاسی امور میں قرآن پاک کو کسی طریقے سے لے کے آئیں. ہمارے آج کی جنریشن کل کی حکمرانوں میں ہے کہ لسٹ میں آئے گی کل کے وزراء کے لسٹ میں آئے گی. تو جو ابھی سن رہے ہیں جو آگے
اس رستے پہ گامزن ہے وہ قرآن پاک کو اس کا حصہ بنائیں ہمارے سیاسی امور کا، تو انشاءاللہ بقا جو ہے وہ واجب ہے ہمارے لیے. جی بالکل، بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ صرف ثواب کی نیت سے اماد کی غرض سے نہ استعمال کیا جائے بلکہ اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکے. تو علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ پروگرام کے آخر میں دعا فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربی صلی علی محمد وآل محمد یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام. پروردگارہ تجھے اہل بیت قسمت و طہارت و منزلت و مقام کا واسطہ اس پاک مہینے کی ساعات اور لمحات کا صدقہ آپ ہماری چھوٹی بڑی تمام خطاؤں کو معاف فرما. اور پروردگارہ سما ٹی وی جو ایک بہترین موضوعات کے ساتھ یہ ہر دن ایک نیا پروگرام لے کے آ رہا ہے، پروردگار انہیں اور ترقی اور کامیابی نصیب فرما اور انہیں مزید اچھے اچھے موضوعات پر اسی طرح گفتگو کرنے کی اور اچھے اچھے اسکالر جو ہیں تاکہ عوام تک لوگوں تک پیغام پہنچانے کی توفیق عنایت فرما اور ان کے پورے عملے کو ترقی اور کامیابی نصیب فرما. پروردگارہ ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑی سیاکار ہیں اور مغفرت کا اور رحمت کا مہینہ ہے. پروردگارہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور جو مومنین سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما اور اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ فلسطین کے مظلومین کی حمایت فرما، اسرائیل اور اس کے جتنے پشت پناہ ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما. ہمارے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اسے داخلی خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما. ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں پروردگارہ ان کے درجات بلند فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرما. شہدائے بلوچستان، شہدائے پارا چنار، شہدائے لبنان اور شہدائے فلسطین پروردگار ان کے درجات بلند فرما. جو زخمی ہیں انہیں صحت کامل عاجل عنایت فرما. اور پروردگارہ جو اس ملک کے بارے میں برا سوچتا ہے یا اس کے بارے میں لوٹنا چاہتا ہے ان سب کو تباہ و برباد فرما. اس ملک کے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا اور سما ٹی وی کی ٹیم کو ترقی اور کامیابی نصیب فرما. پروردگارہ ہماری سب دعاؤں کا مرکز و محور ایک دعا ہمارے 12ویں وارث امام یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھری کائنات میں ایک ہی واسطہ، اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.